आज तीसरा दिन था उसे दादाजान के यहाँ से आए हुए, मगर इज़्ज़त का कोई पता नहीं था। मुद्दत वगैरह दादी जान के साथ गई थी उस तरफ। उनसे उसे पता चला कि इज़्ज़त से तो सिर्फ चंद मिनट ही मुलाकात हो सकी। वो अपने यावर अंकल की तरफ जा रहा था। उनकी वापसी के बाद मिलना हुआ ही नहीं था। जब से उसने ये सुना था, उसे एक शदीद किस्म की तहकीर और तज़हीक का एहसास हो रहा था। हालांकि फौजिया मुद्दत और समरा भाभी से कुरेद कुरेद कर पूछने पर भी उसे इज़्ज़त के किसी नाज़ेबा रवैये का शायबा तक नहीं मिला था। मगर फिर भी कोई बात थी जो उससे घेरे जा रही थी। अम्मी और पापा भी उनके साथ गए हुए थे और वापसी पर वो सब खुश थे। तहम उसने महसूस किया कि सबका ख्याल है इज़्ज़त के घर वाले कुछ परेशान थे। ग़ालिबन यावर साहब से दिली कुर्बत के बाइस ऐसा था, जिनकी कमज़ोरी, नकाहत और बीमारी के बाइस वो तीनों एक जज्बाती धचके का शिकार हुए थे। या शायद यहाँ वापस आते ही बिजनेस की गोनागू मसरूफियात, जिन्होंने इज़्ज़त को थकन उतारने का मौका दिए बगैर अपने आहिनी शिकंजे में बुरी तरह जकड़ लिया था। कुछ भी था, बहरहाल सब इस बात से मुत्तफिक थे कि वो सब अपसेट थे और उसके लिए जो ख्वाहिशात वो पेश कर रहे और इसके लिए जो वजूहात वो पेश कर रहे थे, उस पर सिवाय सबीहा के सब मुतमईन थे। कल रात ज़ोहा भी आई थी, साथ में फरहाद भी था। इज़्ज़त की वापसी पर उससे ज़बरदस्ती सब ने ट्रीट भी वसूल की थी, मगर उसका दिल था कि जलता भुनता तनूर बनता जा रहा था, जिसमें हर चीज़ बसम होती जा रही थी। ज़ोहा को उसे समझाते हुए बारहा एहसास हुआ कि दाजान और दादी जान की ज़िंदगियों पर पड़ी बेरहमी से तबसरा करने और फैसला सादर करने वाली सबीहा अपने मामले में दादी जान से ज़्यादा नापरवर और खुददार साबित हो रही थी। उसके चेहरे पर धरा गुस्सा ज़ोहा की नज़र से पोशीदा नहीं था। बेवकूफ़ी की हरकतें मत करो सबीहा, घर में किसी को भी सारे वाक़े का इल्म नहीं। अगर तुम्हें इसी तरह बिहेव करना था तो घर में सबको पहले ही इन्फॉर्म कर देती, ताकि तुम्हारे बुजुर्ग इस सारे किस्से की छानबीन करते। मगर अब जबकि तुमने किसी को भी इस मामले की हवा नहीं लगने दी, तो फिर खुद क्यों नियॉन साइन बनती जा रही हो? ज़ुहा ने बुरी तरह डपट कर कहा था उसे। प्लीज़ ज़ुहा, अगर तुम ये समझ रही हो कि मैंने महज कंप्रोमाइज़ करने के लिए ऐसा कहा है, तो ये कतई गलत है। मैं इस वाक़े की सच्चाई जानना चाहती थी और बस वो मुझे मालूम हो चुकी है। वो जैसे अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई थी, मज़बूत लहजे में बोली। तो गया तुम्हें इज़्ज़त भाई की किसी बात का यकीन नहीं? ज़ोहा पर तो बेयकीनी और हैरत का पहाड़ टूट पड़ा था। उसे सबीहा से ऐसे रवैये और ऐसी सोच की तवक्को न थी। ठीक है कि उसे इसकी सोच का अंदाज़ा था, मगर उसे हमेशा ये गुमान रहा कि जब अपनी बारी आएगी तो वो खुद ठीक हो जाएगी। मगर यहाँ ऐसे कोई आसार नहीं थे। उन्होंने मुझे किसी किस्म का कोई यकीन नहीं दिलाया। महज धमकी दी कि मैं उनके किरदार पर उंगली ना उठाऊं, वरना वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो झल्ला कर मुश्तिल सी बोली थी। तो तुम उन्हें नरमी से आराम करने या कूल डाउन करने की कोशिश करो। इस वक्त जो बात तुमने कही, उस पर तो कोई भी शख्स गुस्से में आ सकता है, मगर अब मुझे यकीन है कि इज़्ज़त भाई खुद रिलैक्स हो चुके होंगे। अगर तुम उनसे बात करोगी, कोई सफाई चाहोगी, तो वो ज़रूर तुम्हें मुतमईन कर देंगे। ज़ुहा ने नरमी से उसके शाने पर हाथ रखकर उसे समझाने की कोशिश की। नहीं ज़ुहा, उनके इस तरह फ़ौरन तैश में आ जाने से मैंने समझ लिया कि यकीनन कोई बात है जिस पर उन्होंने अपने गुस्से पर पर्दा डालने की कोशिश की है, और अब अगर मैंने पूछा भी तो मुझे ठीक ठाक टाल देंगे, बहला देंगे। इज़्ज़त समझते हैं कि रिश्ते को मेरी कमज़ोरी बना देंगे, मगर ऐसा नहीं है ज़ुहा। ये ठीक है कि मेरे दिल में जो इज़्ज़त के लिए जज्बे हैं, वो किसी और के लिए ना थे, ना हो सकते हैं। मगर ये समझना भी गलत होगा कि मैं असूलों पर जज्बों का समझौता कबूल कर लूँगी। उसका हतमी लहजा और कतई अंदाज़ ज़ोहा को अंदर ही अंदर थरा गया था। ये कैसी बात कर रही हो सबीहा? देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। छोटी सी गलतफहमी मजबूत रिश्तों की बुनियाद खोखली कर देती है। तुम शक की पट्टी आंखों से उतार कर इस मामले को देखने और समझने की कोशिश करो प्लीज़। अपने हाथ पर ज़ोहा की लंबी उंगलियों का दबाव महसूस करके एक लम्हे को वो चुप सी रह गई थी। सवालिया नज़रों से उसे देखा। क्या करूं? जो इज़्ज़त कहें उस पर ईमान ले आऊं और जो मैंने सुना है उससे बिल्कुल भुला दूं? थके थके लहजे में कहते उसकी आंखों में सुर्खी बढ़ गई थी। नहीं, मैं ये नहीं कह रही। अगर मेरी बात मानो तो यावर साहब की फैमिली मेम्बर से मिलो, बल्कि यूं करो, नरमीन से मिलो। वो उनकी बड़ी बेटी है, फरहाद तो बेहद तारीफ करते हैं उसकी। बहुत सुलझी हुई शख्सियत की मालिक है। मुमकिन है वो तुम्हें कुछ बता सके। जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम उस पर एतमाद कर सकती हो। वो इज़्ज़त भाई के इल्म में लाए बगैर तुम्हें उनसे मुतल्लिक काफ़ी मालूमात फराहम कर सकती है। ख़ुसूसन दूसरे अपार्टमेंट से मुतल्लिक तुम्हें जो भी शक है, आई मीन के जो भी तुम्हारा ख्याल है, वो उसके मुतल्लिक खुद तुम्हें एक सच्चाई बता देगी। शक कहने पर सबीहा ने उसे जिन सख्त नज़रों से देखा, वो कुछ कन्फ्यूज सी हो गई थी और फिर नरमी और मोहब्बत से उसे समझाने लगी।
تو سبیحہ تذبذب میں پڑ گئی۔ کیا یہ سب کچھ ٹھیک ہوگا زحا؟ وہ ایک غیر لڑکی ہے، میں یوں اپنا پرابلم اس سے شیئر کروں، کہیں کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو؟ نہیں نہیں، تم فکر مت کرو، وہ ایسی ویسی لڑکی نہیں۔ ابھی راستے میں نے فرحاد سے یوں ہی باتوں باتوں میں کچھ پوچھا تھا اس سے متعلق۔ میرا یقین ہے کہ ہم اس پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ یوں بھی تم کوئی کھل کر تو بات نہیں کرو گی نا؟ بس ادھر ادھر کی باتیں کر کے، کچھ کراس کوشچنز کر کے اندازہ کر لینا۔ وہ اسے لائن پر لاتے ہوئے کہہ رہی تھی، کیونکہ دل کو یقین تھا کہ سبیحہ کا وہم اسی طرح دور ہوگا کہ بہرحال نرمین سے انہیں سچ کی توقع تھی۔ سبیحہ گو مگوں کیفیت میں بیٹھی تھی کہ زحا نے اسے ٹوک دیا۔ بس زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں کل فون کر کے نرمین کا نمبر دے دوں گی، بلا کر بات کر لینا۔ اوکے، چلو اب جلدی سے منہ ٹھیک کرو، مجھے یقین ہے کہ کل تک سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بے حد کھلی کھلی مسکراہٹ زحا کے لبوں پر رنگ بکھرا گئی تھی۔ سبیحہ پھیکی سی ہنسی ہنس دی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ، کل تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ گہری سانس بھر کر اس نے بھی کل نرمین سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا اور زحا کے ساتھ اٹھ کر باہر آ گئی۔ لاؤنج میں سب موجود تھے۔ سب کے چہروں پر کھلتی پرسکون اور پرطمانیت ہنسی دیکھ کر اس نے بھی اندر کے اندھیرے کو دور کرنے کی کوشش کی اور دادی جان کے پاس آ بیٹھی، جن کی قربت میں آج وہ پہلے سے زیادہ سکون محسوس کر رہی تھی۔ انہیں ایک نظر غور سے دیکھتے اس نے سوچا کہ واقعی داجان کی بے وفائی نے انہیں کتنا ہرٹ کیا ہوگا۔ اس سے تو محض ایک واقعہ برداشت نہیں ہو رہا، اپنے آپ پر تعصب ہو رہا تھا کہ اس کی سوچ کتنی غلط تھی۔ آج اپنے کلیجے پر ہاتھ پڑا تو اندازہ ہوا کہ عورت کے لیے اس کا شوہر کیا ہوتا ہے۔ دھوکے اور بے وفائی کا دکھ عورت کو کیسے اذیت ناک راستے پر ڈال دیتا ہے، جہاں محض پاؤں ہی فکار نہیں ہوتے بلکہ دل کے 10 ٹکڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ بے بسی کی پست کر دینے والی جکڑ کیسے اپنے شکنجے میں کس لیتی ہے۔ جانے اس احساس کے باعث یا اپنی سابقہ سوچ کا دکھ یا عزت کی طرف سے ملنے والے رنج کا نتیجہ تھا، دو آنسو بہت چپکے سے دادی جان کے کندھے پر لگے پر ان کے دوپٹے میں جذب ہو گئے۔ جس پر انہوں نے چونک کر دیکھا، وہ اسے عزت کی واپسی کی خوشی اور چند مہینوں بعد گھر سے بچھڑ جانے کا دکھ کا مشترک احساس سمجھ کر شفقت سے مسکرا دیں اور اس کا سر تھپک کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ زارا دوسرے ہی دن ان سے ملنے چلی آئی تھی۔ یونیورسٹی کی ساری خبریں اس سے مل رہی تھیں۔ میمونہ خالہ ابھی ادھر ہی تھیں، البتہ عزت ابھی تک ان سے ملنے نہیں آیا تھا۔ یاور صاحب سوالیہ نظروں سے دیکھتے تو وہ نظر چرا جاتی۔ زارا کی زبانی ہی اسے احد کی بے قراریوں کی بابت پتہ چلا تھا کہ امریکہ فون پر تو تفصیل سے بات نہ ہو سکی تھی، مگر یہاں پہنچ کر زارا نے مفصل حالات بتائے تو وہ باوجود ضبط کے ہنس پڑی۔ سچ کہہ رہی ہوں، میرا تو ناک میں دم کر دیا ہے اس نے۔ سچ کہوں شرمین، بہت سیریس ہو گیا ہے احد تمہارے لیے۔ جانتی ہو اس نے اپنی ماما سے بھی تذکرہ کر دیا ہے تمہارا، اور دونوں بھابھیوں کو تو سمجھو پکا پکا راضی کر چکا ہے۔ وہ بہت جوش سے کہہ رہی تھی۔ شرمین ایک ادا سے ہنسی اور پھر فوراً مصنوعی تفکر ظاہر کیا۔ کیا کہا تم نے؟ راضی کیا ہے اس نے اپنی بھابھیوں کو؟ تو کیا وہ پہلے منع کر رہی تھیں اسے؟ اوفو بھائی، میرا یہ مطلب نہیں تھا، انفیکٹ کل پرسوں انہیں لانے کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، مگر میں نے سمجھایا ابھی تو انکل کی طبیعت کچھ سیٹ نہیں، اسی لیے ممکن ہے تمہیں فون کرے یا یوں ہی ملنے چلا آئے۔ زارا ہنس ہنس کر بتا رہی تھی۔ شرمین کے لبوں پر ایک پرطمانیت مسکراہٹ بکھر گئی۔ کئی دن بعد کسی خبر نے، کسی بات نے دل کو خوش کیا تھا۔ اس اثناء میں نرمین کچھ ریفریشمنٹ ملازمہ کی مدد سے لے کر اندر چلی آئی۔ السلام علیکم نرمین۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو زارا؟ ایک دم فائن، وہ ہنسی۔ ویلکم بیک۔ تھینکس، اور سناؤ یونیورسٹی کی طرف کا کیا حال احوال ہے؟ متانت سے مسکراتی وہ ملازمہ کو کچھ ہدایات دے کر بیٹھ گئی تھی۔ بہت ہی اچھے احوال ہیں، میں گوش گزار کر رہی ہوں آپ کی ہمشیرہ کے، دیکھے کب رحم کھاتی ہیں غریبوں پر، وہ معنی خیزی سے بولی تو نرمین کو ہنسی آ گئی۔ تو کیا کافی ابتری رہی ہے اس طرح پچھلے دنوں؟ ایسی ویسی، وہ دونوں مل کر قصداً شرمین کو چھیڑ رہی تھی۔ وہ قدرے جھیپ کر چائے بنانے کے لیے اٹھ کر ٹرالی کے پاس آ بیٹھی۔ اور آپ سنائیے، اسکول دوبارہ کب سے جوائن کر رہی ہیں؟ جانے کیسے زارا نے یہ ٹاپک چھیڑ دیا تھا، نرمین سٹپٹا سی گئی۔ بھلا ابھی کہاں جا سکتی تھی؟ سامان کی سوالیہ نظریں اور اپنے دل کے تقاضوں سے صرف نگاہ کرنے کا واحد طریقہ یہی تھا کہ وہ اس طرف جائے بھی نہیں۔ تذکرہ ایسا تھا کہ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا، پھیکی سی مسکراہٹ سمیت بولی، نہیں ابھی تو مشکل ہے، جب تک آپ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتے میرا دل بالکل نہیں لگے گا کسی بھی کام میں۔ یوں بھی اب شرمین کو تو اپنی اسٹڈیز کا نقصان کور کرنا ہوگا، ایسے میں امی جی بالکل اکیلی رہ جائیں گی، میں اسی لیے فی الحال جوائن نہیں کرنا چاہ رہی، وہ صاف گوئی سے کہہ رہی تھی۔ یہ بھی سچ تھا اور دوسری حقیقت یہ بھی تھی
کہ جب تک عزت اور اس کے مابین بندھا ایک ٹوٹا جوڑا سا ناتا مکمل طور پر آریہ پار نہیں ہو جاتا، وہ سامان کو فیس کرنے کی قطعاً ہمت نہیں رکھتی تھی۔ عزت محض چند منٹ کے لیے کھڑے کھڑے یاور صاحب کے احوال پرسی کرنے آیا تھا، کچھ آفیشیل مسئلے بھی ڈسکس کرنے تھے۔ اس وقت کلب کے کچھ احباب آئے تھے، اسی لیے وہ زیادہ دیر رک نہ سکا۔ یاور صاحب اس سے بہت سی باتیں کرنا چاہ رہے تھے، مگر وقت ہی نہ ملا اور وہ علت میں کام سے متعلق ڈسکس کر کے چلا گیا۔ البتہ ہمدانی صاحب کا فون آیا تھا۔ یاور صاحب کو ایسا محسوس ہوا جیسے عزت نے ان سے نکاح کا تذکرہ کر دیا ہو، البتہ ان کا اندازہ اتنا دوستانہ اور نارمل تھا کہ وہ کچھ مطمئن سے ہو گئے، بالخصوص جب انہوں نے دوسرے دن آنے کی باقاعدہ اجازت مانگ کر وقت مقرر کیا تو جیسے ان کے ذہن سے آدھا بوجھ اتر گیا۔ شام ڈھلنے والی تھی، گھر کے افراد بھی ذرا دیر پہلے ہی فارغ ہوئے تو سب لاؤنج میں مل بیٹھے۔ یاور صاحب بھی یہیں آ گئے تھے۔ ادھر ادھر کے قصے سنائے جا رہے تھے۔ میمونہ خالہ کی پوری فیملی موجود تھی، سبھی ہنس بول رہے تھے۔ یاور صاحب نے بلا ارادہ نرمین کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، وہ سب کے ساتھ نہیں تھی، اندر اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ عزت جس وقت آیا اسے میمونہ خالہ نے کچن میں بلا لیا تھا، اور جب وہ فارغ ہو کر باہر آئی وہ جا چکا تھا۔ ایک عجیب سے احساس نے اسے جکڑ لیا تھا۔ جب سے وہ پاکستان آئے تھے عزت سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، جانے کیوں وہ ان سے ملنے سے کترا رہا تھا۔ اس کا دل بیٹھے جا رہا تھا، مگر کسی کی خوشی کا رنگ خراب کرنے کی اس نے کوشش نہ کی تھی اور چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ گو کہ دل تو چاہ رہا تھا کہ شرمین سے کچھ کہے، اس کی تسلی ہمیشہ مطمئن کر دیتی تھی، مگر آج زارا سے مل کر وہ بہت خوش تھی۔ کچھ دیر پہلے احد کی کال بھی آئی تھی۔ یاور صاحب نے چند منٹ اس کا انتظار کیا اور جب وہ نہ آئی تو سمیر کو بھیج کر بطور خاص اسے بلاوا بھیجا۔ وہ چہرے سے تردد اور تفکر کے جالے اتارتی وہاں چلی آئی تھی جہاں سب موجود رونق لگائے ہوئے تھے۔ یاور صاحب نے اسے اشارے سے پاس بلا کر بٹھایا تو اس نے ان کی محبت سے چمکتی آنکھوں میں مسرت کی جوت دیکھی اور اپنے دل میں اترتے خدشوں کو میٹھی نیند سلانے کی کوشش کرنے لگی۔ جانے کس احساس کے تحت ان کا ہاتھ اس کے سر پر آ رکا، وہ پلک جھپک جھپک کر آنسو اپنے اندر جذب کرنے کی جدوجہد میں نڈھال ہو گئی۔ دوسرا دن بہت امیدوں کے ساتھ طلوع ہوا تھا۔ وہ پوری رات جس طرح نرمین اور یاور صاحب نے گزاری تھی وہی جانتے تھے۔ دونوں کی کیفیت جدا اور احساسات مختلف تھے۔ لبوں پر دھری دعائیں بھی ایک دوسرے سے یکسر متضاد تھیں، مگر رت جگہ یکساں تھا۔ نرمین دعا گو تھی کہ کسی طرح اسے اس طوق سے، اس قید سے نجات مل جائے، جبکہ یاور صاحب اس کی اور عزت کی جوڑی سدا سلامت رہنے کی خواہش مند تھے۔ زہرا بیگم دونوں کی کیفیتوں سے آگاہ تھیں، پریشان بھی تھیں، مگر بھرم قائم رکھا ہوا تھا۔ صبح ناشتہ وغیرہ کر کے میمونہ خالہ بھی اپنے گھر لوٹ گئی تھیں تو گھر میں خاموشی سی چھا گئی۔ سمیر اپنے دوستوں کی طرف نکل گیا تھا۔ آج یاور صاحب کو قدرے حرارت تھی۔ رات کی جگاڑ اور پھر مسلسل مہمانوں کی آمد و رفت کے باعث بے آرامی نے اپنا اثر دکھایا تھا۔ زہرا بیگم انہیں مسلسل ٹوک رہی تھیں، مگر موت کی دہلیز چھوڑ کر پلٹنے والے یاور صاحب سب سے ملنا چاہ رہے تھے۔ زندگی کا کیا بھروسہ زہرا، مجھے سب سے ملنے دو۔ تمہیں نہیں معلوم کہ میں نے اپنی بیماری کے اس دور میں کیا کیا یاد کیا تھا۔ جانتی ہوں میں سب کچھ، وہ اندر ہی اندر اس انداز پر ہول جاتی تھیں۔ اسی لمحے شرمین اندر آئی۔ ابھی آپ کے دوست آئے ہیں، فیملی بھی ہے ساتھ، میں نے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے۔ اس نے آ کر اطلاع دی تو ان دونوں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کون ہے؟ زہرا بیگم نے پوچھ لیا تھا۔ میرے خیال میں شہریار ہمدانی ہوگا، مگر اسے تو شام میں آنا تھا۔ نہیں امی، ہمدانی انکل نہیں، سلیمان انکل ہیں، وہی جن کے اسکول میں نرمین نے جاب کی تھی۔ چہرے پر ہلکی سی چمک لیے وہ بولی تو یاور صاحب کی سوالیہ آنکھوں میں یکدم شناسائی کا احساس رنگ بھرنے لگا۔ اوہ سلیمان! وہ قدرے تیزی سے اٹھے اور ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے، جبکہ زہرا بیگم وہیں رکی ہوئی تھیں کہ اس خبر نے انہیں چونکا دیا تھا۔ امی جی، سامان بھائی بھی ساتھ ہیں، آنٹی آپ کا پوچھ رہی ہیں، پلیز آپ بھی جائیں، میں ریفریشمنٹ کا سامان بھجواتی ہوں۔ ویسے وہ لوگ کیک اور مٹھائی لائے ہیں، لگتا ہے ہاں کروا کر جائیں گے ابھی سے۔ شرمین بہت مسرور نظر آ رہی تھی۔ زہرا بیگم یوں ہی ہنس پڑی تھیں۔ لو بے وقوف، یہ معاملے کبھی یوں بھی طے ہوتے ہیں۔ پھر ہنس کر چپ ہوئی تو چہرے پر تردد کے آثار نظر آنے لگے۔ یوں بھی تمہارے آبی نے آج بطور خاص ہمدانی صاحب کو بلایا ہے۔ جب تک یہ حقیقت کہ عزت کا نکاح پہلے ہی ہو چکا ہے انہیں معلوم نہیں ہو جاتی، کچھ بھی سوچنا مشکل ہے۔ ان کے کہے جملے کا تاثر یکدم شرمین کے چہرے پر درایا تھا۔ اوہ، وہ افسردہ سی ہو گئی۔ اینی وے تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جاؤ شاباش، چائے وغیرہ کا بہترین انتظام کرو۔ اللہ کرے ان کا آنا ہمارے لیے اچھا رہے۔ اس کا گال تھپتھپا کر وہ دعائیہ لہجے میں کہتی نکل گئیں،
تو شرمین گہری سانس بھر کر کچن کی طرف لوٹ آئی، جہاں نرمین ملازمہ کو تیزی سے ہاتھ چلاتا دیکھ رہی تھی۔ خالی و ذہنی کی کیفیت چہرے پر عیاں تھی۔ شرمین کو احساس تھا کہ وہ کس پل صراط سے گزر رہی ہے۔ کیا کہتی؟ بس چپ چاپ آ کر اس کے کندھے کے پاس اپنا بازو کا دباؤ ڈال کر جذباتی اور احساسی تحفظ کا یقین دلایا تو وہ ضبط کرتی اٹھ گئی۔ 10-15 منٹ بعد جب وہ شرمین کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی بیٹھے سامان گردیزی پر نظر پڑتے چہرے پر باوجود سخت پریشانی کے ڈھیروں رنگ اتر آئے تھے۔ سلام کے بعد چند منٹ وہاں بیٹھی بھی رہی، مگر زیادہ دیر پرشوق نظروں کا سامنا نہ کر سکی اور اندر کی راہ لی۔ سامان نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ کچھ اپسیٹ تھی، مگر اسے والد کی علالت کا نتیجہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ یوں بھی وہ کتنی ہی مہارت سے قیاس کیوں نہ لگاتا، وہ کچھ نہیں سوچ سکتا تھا جو اس پر بیت گئی تھی۔ یاور صاحب بہت عرص کے بعد ملے تھے سلیمان صاحب سے۔ بہت دنوں کی ڈھیروں باتیں تھیں جنہیں دہراتے وہ خوشی محسوس کر رہے تھے۔ چائے بھی اس خوشگوار ماحول اور گفتگو کے دوران پی گئی، حتیٰ کہ وہ لوگ اجازت لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اوکے یار، اب چلوں گا۔ امید ہے تم مجھے آئندہ اس سے بہتر حالت میں ملو گے، پھر تم سے کچھ مانگوں گا۔ فی الحال بس اتنا سمجھ لو کہ تمہاری طرف اپنی ایک امانت چھوڑے جا رہا ہوں۔ سامان کی طرف نظر ڈالتے وہ قدرے کہکا لگا کر بولے تو یاور صاحب حیرت زدہ سے کبھی سامان کو اور کبھی انہیں دیکھتے۔ وہ جھپ کر مسکرا رہا تھا۔ میں سمجھا نہیں۔ کیوں، کیا بھابھی نے کچھ بتایا نہیں تمہیں؟ بھئی ہم نے اپنی۔ آپ فکر نہ کریں سلمان بھائی، آپ کوئی مایوسی نہیں ہوگی۔ یکدم بیگم زہرا نے ان کی بات کاٹی اور تیزی سے بولیں تو یاور صاحب الجھی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھنے لگے۔ تینوں مہمان حضرات بے اختیار خوشی کے احساس سے مغلوب ہو کر ہنس پڑے اور باہر نکل آئے۔ انہیں پورٹیکو تک چھوڑنے وہ ساتھ آئی تھیں۔ یاور کی طبیعت مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ آپ کو پازیٹیو جواب ملے گا۔ جانے کس خدشے کے تحت انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ بیگم سلیمان خوش دلی سے کہنے لگیں، ہمیں یقین تھا کہ آپ نے یاور بھائی سے بات کر لی ہوگی اور جواب پازیٹیو ملے گا۔ جی بس بیٹیاں تو ہوتی ہی پرائی ہیں، جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائیں اچھا ہوتا ہے۔ ہلکی پھلکی سی نمی نے ان کی آنکھوں کو دھندلا دیا تھا۔ کمان زہرا، آپ کی بیٹیاں تو ہیرا ہیں، جہاں جائیں گی روشنی بکھرا دیں گی۔ اللہ کرے ان کے نصیب بھی ایسے ہی روشن ہوں انشاءاللہ۔ کم از کم اپنے بارے میں تو میں یہی کہوں گی کہ بیٹے کی کمی پورے کرنے کے لیے نرمین کو مانگا ہے۔ انشاءاللہ ہم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ وہ کہہ رہی تھیں، بیگم یاور کے اندر جیسے ڈھیروں اطمینان اتر آیا۔ سامان کے کندھے پر محبت سے تھپکی دی۔ اوکے بیٹا، پھر آنا۔ تم مجھے بالکل سمیر جیسے لگتے ہو، اپنے سے۔ تھینکس آنٹی، آپ کی محبت اور قدر افزائی ہے۔ وہ قدرے جھک کر بولا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف چلا گیا۔ جب تک گاڑی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی، زہرا بیگم وہیں کھڑی رہیں اور پھر گہری سنجیدگی کے ساتھ پلٹ آئیں۔ یاور صاحب حسب توقع ان کے منتظر تھے۔ آنکھوں میں اتنے سوال تھے کہ بیگم یاور انہیں ٹالنے کا سوچ بھی نہ سکیں اور ان کے پاس چلی آئیں تو وہ پوچھنے لگے، کیا بات ہے زہرا؟ لگتا ہے کیا سلیمان میری غیر موجودگی میں بھی ادھر آیا تھا؟ صرف سلیمان بھائی ہی نہیں، بھابھی بھی آئی تھیں نرمین کا پروپوزل لے کر۔ اس وقت آپ امریکہ میں تھے۔ کچھ سوچ کر انہوں نے شوہر کو مطلع کیا، تو کیا تم نے ہاں کہہ دی تھی؟ وہ کچھ بے چینی سے سوال کر بیٹھے۔ نہیں، آپ سے پوچھے بغیر کیسے کہہ سکتی تھی؟ مگر ابھی تو تم نے کچھ ایسا ہی کہا۔ کیا تم انہیں… پلیز یاور، اس وقت ذہن پر کوئی بوجھ نہ ڈالیں۔ تھوڑی دیر میں ہمدانی بھائی آتے ہوں گے، ان کے آنے سے پہلے ذرا آرام کر لیں، اس موضوع پر پھر بات ہوگی۔ یکدم وہ گفتگو کا سلسلہ موقوف کر کے اٹھ گئیں تو یاور صاحب ان کا حتمی انداز دیکھ کر چپ ہو گئے۔ در حقیقت وہ خود بھی اپنے آپ کو عزت کی والدہ اور اس کے والد سے بات کرنے کے لیے تیار کرنا چاہتے تھے۔ زوہا نے ابھی فون کر کے اسے نرمین کا نمبر لکھوایا تھا اور چونکہ وہ اس موضوع پر بہت سوچ چکی تھی، اس لیے اعتماد سے فون سٹینڈ تک چلی آئی۔ شک یا وہم خود انسان کو چین نہیں لینے دیتا۔ وہ اس کے حصار میں مقید تو رہتا ہے، مگر اس سے فرار حاصل کرنے کی فطری سی خواہش بھی اسے ستاتی رہتی ہے۔ سبھی حبیث انتظار کی اذیت سے نجات حاصل کر لینا چاہتی تھی۔ فون کی بیل جا رہی تھی، جانے کیوں اس کا دل یکدم دھک دھک کرنے لگا اور بے ساختہ انگلی گریڈر پر ڈال دی۔ لائن بے جان ہو چکی تھی۔ اس نے ایک بار پھر خود کو ذہنی طور پر تیار کیا اور گفتگو کا لائے عمل ترتیب دیتے دوبارہ نمبر ڈائل کیا۔ اس مرتبہ دوسری بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، سمیر کی آواز وہ پہچان گئی تھی۔ ہیلو، نرمین سے بات کروا دیں، قدرے بولڈ انداز میں اس نے کہا تو اچھا ہولڈ کریں کہنے کے ساتھ وہ فون ہینگ کر کے چلا گیا۔ شاید 1-2 سیکنڈ کے بعد ہی اس نے نرمین کو پکارنے کی آواز سنی اور ایک بار پھر سوچنے لگی کہ اسے کیا اور کیسے کہنا ہے۔
عزت کی منقوہ کی حیثیت سے اس کے والد کی خیریت دریافت کرنے کا اخلاقی بہانہ بڑا کارگر تھا۔ ذرا دیر بعد ہی قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر کسی نے ریسیور اٹھا لیا۔ السلام علیکم، نرمین بولی تھی اور اسے لگا جیسے اس نے یہ آواز پہلے بھی سنی ہے۔ ہیلو ہیلو، کیا میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اس کی خاموشی پر وہ پھر بولی تھی۔ طبیعہ کے گرد یکدم بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا۔ یہ آواز تو وہی تھی، وہی جو اس دن ریسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ ہیلو ہیلو، نرمین نے ریسیور گرنے کی آواز سنتے ہی دوبارہ پکارا، مگر کوئی جواب ملنے کی بجائے رابطہ منقطع کر دیا گیا تھا۔ کمال ہے، وہ متعجب سی مڑی تھی۔ سمیر اس وقت تک کمرے سے جا چکا تھا۔ اسے پکار کر بلایا اور پوچھا، کس کا فون تھا سمیر؟ آپ کو پتا ہوگا، مجھے کیا معلوم؟ تو کیا تم نے نام نہیں پوچھا تھا؟ نہیں، مگر کوئی لڑکی تھی، آپ کو بلایا تھا۔ اچھا، اس کا انداز کچھ سوچتا ہوا تھا۔ بائی دا وے، ہوا کیا ہے؟ کیا بات نہیں ہوئی آپ کی؟ سمیر پوچھ رہا تھا۔ وہ ہوں ہاں کرتی وہاں سے چلی آئی۔ ذہن آج کل اس قدر پریشان تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس ہو رہی تھیں۔ یہ فون کال بھی اسے ڈسٹرب کر گئی۔ اسے لگا جیسے قصداً اس کی آواز سن کر فون بند کیا گیا ہو، جبکہ بقول سمیر کالر نے اس کا نام لیا تھا، گویا اس سے ہی بات کرنے کے لیے فون کیا گیا ہو۔ تو پھر بات کیوں نہیں کی، بند کیوں کر دیا؟ سوال اس کے ذہن میں گڑبڑ ہو رہے تھے، مگر زیادہ دیر وہ اس بات کے لیے پریشان نہ ہو سکی۔ شرمین نے اندر آتے اسے پکارا تو وہ سر جھٹک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ عزت بھائی کے پیرنٹس آئے ہیں۔ اوہ، یکدم اسے لگا جیسے اس کی نبض ٹھہر گئی ہو، دھڑکنیں تھم رہی ہوں۔ عجیب دہشت زدہ نظروں سے اس نے شرمین کی طرف دیکھا تھا۔ ٹیک اٹ ایزی، آخر تم ہر بات کو اپنے اعصاب پر کیوں سوار کر لیتی ہو؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، آئی ایم شیور نرمین۔ اس کا سر دھوتا ہاتھ شرمین نے تھام کر دلاسا دیا تو وہ محض خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی جی اور آبی کہاں ہیں؟ اسے لگا جیسے اس کی آواز کسی کنویں سے آئی ہو۔ ڈرائنگ روم میں انکل آنٹی کے پاس۔ عزت بھی آئے ہیں؟ قدر جھجکتے سوال کیے تو شرمین نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر وہ ادھر لاؤنج میں ہی ہیں، سمیر سے گپ شپ ہو رہی ہے۔ ہلکے پھلکے انداز میں اسے بتایا، مگر اس کی پریشانی کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی۔ تم گئی ڈرائنگ روم میں؟ نہیں، مگر پلیز تم خود کو سنبھالو نرمین، اگر تمہاری یہی حالت رہی تو آئی ایم شیور تمہارا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ آخر تمہیں کس بات کا خوف ہے؟ کیوں اپ سیٹ ہو اس قدر؟ نرم لہجے میں کیا گیا شرمین کا استفسار اسے بھربھری مٹی کی طرح بٹھاتا چلا گیا۔ ابھی کو کچھ نہ ہو جائے شرمین، آج جو کچھ عزت کے والدین انہیں بتانے آئے ہیں وہ کسی طور بھی خوشگوار نہیں ہوگا ان کے لیے، مجھے ان کے ری ایکشن کا خوف ہے۔ وہ کہہ رہی تھیں، چہرے پر تردد کے آثار تھے اور آنسوؤں میں ہلکورے لیتی پریشانی۔ شرمین اس کے پاس ہی صوفے پر ٹک گئی، اس کے شانوں پر بازو پھیلاتے ہوئے اسے ڈھارس دینے کے خیال سے بولی، کم آن، آپ بھی اب بہت بہتر ہیں اور انشاءاللہ بہتر ہی رہیں گے۔ وہ ایک حوصلہ مند شخص ہیں، زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھ رکھے ہیں انہوں نے، وہ اس طرح کولیپس نہیں کر سکتے۔ آبی نے ساری زندگی بہت جرأت اور بہادری سے حالات کا مقابلہ کیا ہے۔ شرمین کے لہجے میں جو دلاسا اور تسلی تھی اسے محسوس کر کے نرمین ہلکے سے مسکرا دی۔ ہاں شاید، اینی وے تم چلو، تمہاری یہ ڈپریس شکل دیکھ کر تو سبھی سمجھیں گے جیسے تمہیں خود اس رشتے کے ٹوٹ جانے کا دکھ ہے۔ پلیز اپنا ایکسپریشن ایسا رکھو جس سے آبی کو یہ سب قبول کرنے میں آسانی ہو۔ تمہاری آنکھوں سے جھلکتا اطمینان انہیں پرسکون کر دے گا، انہیں یقین آ جائے گا کہ تم خوش ہو تو وہ بھی مطمئن ہو جائیں گے۔ شرمین کے ناصحانہ انداز پر وہ بس خاموشی رہی اور شرمین اسے باہر آ جانے کا اشارہ کرتی چلی گئی۔ کچن میں کچھ کام تھا اور وہ اپنی جگہ بیٹھی یہ سوچتی رہ گئی کہ کیا واقعی میں خوش ہوں؟ اس بے نام اور بے روح رشتے نے مجھے اور میری زندگی کو کہیں کسی زاویے سے متاثر نہیں کیا، سیر نہیں کیا؟ درون دل اس سوال پر جیسے یکدم خاموشی چھا گئی تھی۔ عجیب سے احساسات نے اس کے اندر ادم مچا دیا تھا تو وہ گھبرا کر باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں عزت کو بیٹھتے دیکھ کر ایک لمحے کو وہ رک سی گئی۔ یہ شخص جو ان کا محسن اور مہربان ہے، اسے دیکھ کر زندگی کی مشکلات کتنی کم لگنے لگتی ہیں۔ بہت خفیف سا تبسم اسے دیکھ کر عزت کے لبوں پر اتر آیا تھا، البتہ آنکھوں میں موجود سنجیدگی کا تاثر ہنوز تھا۔ سمیر وہاں موجود نہیں تھا، اس لیے وہ صحت تحت قدم اٹھاتی اس کے پاس چلی آئی۔ السلام علیکم، دھیما مدھم سا لہجہ۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ اس کے چہرے پر کھنڈی زردی گواہ تھی کہ وہ کیسی ہے، مگر اس کے سوال پر حسب عادت سر ہلا دیا۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ غالباً آئینہ دیکھے بغیر کہہ دی ہے آپ نے یہ بات۔ عزت سنجیدہ ہو گیا تھا، اس نے چونک کر سر اٹھایا اور کچھ حیرت سے بولی، کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ پریشان ہیں؟ وہ بڑے مہربان لہجے میں پوچھ رہا تھا۔
اس کی پلکیں یوں ہی بھیگنے لگیں۔ آپ کو یقین ہے نا عزت کہ آپ بھی ہرٹ نہیں ہوں گے؟ ان کی طبیعت ابھی مکمل ٹھیک نہیں ہوئی، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں جملہ ادھورا رہ گیا تھا۔ شرمین کے پاس زندگی میں واحد یہ شخص آیا تھا جس سے اس نے اپنے احساسات شیئر کیے تھے، جبکہ ایک وقت تھا جب وہ اس کی سائز سے بھی بدکتی تھی۔ عزت کے چہرے پر اس کی بات کا بھرپور تاثر ابھرا تھا، تسلی بھرے انداز میں بولا، میں بھی آپ کی طرح ایک عام انسان ہوں نرمین، کوئی پیشن گوئی کر سکتا ہوں، نہ ہی مجھے الہام ہوتا ہے، مگر پھر بھی اتنا کہوں گا کہ انشاءاللہ انکل یاور بالکل ٹھیک رہیں گے۔ البتہ جہاں تک ان کے ہرٹ ہونے نہ ہونے کا تعلق ہے تو انسان کے فیصلے جب رد ہوتے ہیں تو دکھ بہرحال ہوتا ہے۔ تاہم اب یہ انکل پر اور آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سچویشن کو قبول کرتے ہیں، بالخصوص نرمین آپ۔ اس نے پرزور انداز میں کہتے اسے دیکھا اور پھر دھیمے لہجے میں بولا، آپ کو اپنے رویے سے انکل کو یہ باور کروانا ہوگا کہ آپ اس رشتے سے ناخوش تھیں اور ناخوش ہیں۔ اور آپ؟ بلا ارادہ اس کے لبوں سے سوال پھسلا تھا۔ عزت نے استعجاب سے اس کی طرف دیکھا جو اپنے سوال کا جواب اس کے چہرے پر تلاش کر رہی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ واضح طور پر الجھا تھا۔ مطلب کیا آپ اس صورتحال سے خوش تھے؟ اس کا استفسار جیسے اسے کٹہرے میں لے آیا تھا۔ وہ قدرے سر جھٹک کر ایک لمحے کو نظر چرا گیا تھا، پھر کچھ سوچ کر اس کی طرف دیکھا جو بڑے انہماک سے اس کے چہرے کو پڑھ رہی تھی۔ خوشی اور ناخوشی کا تو کوئی سوال نہیں تھا نرمین، کیونکہ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں نے انکل کی خاطر ان کا کہاں مانا تھا۔ تو گویا آپ بھی خوش ہیں؟ تو پھر یہ خوشی آپ کے چہرے سے عیاں کیوں نہیں؟ کس چیز نے ڈسٹرب کر رکھا ہے آپ کو؟ اس کی آنکھوں میں بن کہے الفاظ تحریر ہو رہے تھے۔ عزت کو جذب ہوتا اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی اس کی تقلید میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنا خیال رکھے نرمین، زندگی میں حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے۔ ممکن ہے جو آپ نے فیس کیا اس نے آپ کو ہرٹ کیا ہو، مگر یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ قدرے رکے رکے لہجے میں کہہ کر عزت ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا تو وہ اپنی جرأت گفتار اور کیا گیا سوال یاد کر کے دنگ سی رہ گئی۔ اپنی ہمت پر اسے حیرت اور افسوس ہو رہا تھا۔ سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی۔ جس محسن نے اس کا ساتھ دیا وہ اسے ہی عدالت میں گھسیٹ لائی تھی، شاید اسی لیے کہ کسی اور پر اس کا بس نہیں چلتا تھا۔ اور یہ تو دنیا کا وتیرہ ہے کہ جو آپ کی پرواہ کرتا ہے آپ کے سارے گلے شکوے اس کی ذات سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ پھر کتنی ہی دیر وہ وہیں بیٹھی رہی۔ ڈرائنگ روم سے اب بھی بولنے کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں، محض خاموشی، طویل وقفہ۔ وہ گھبرا کر اٹھی اور ڈرائنگ روم کے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ تو گویا تم سب نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی؟ اس پر نظر پڑتے ہی یاور صاحب کے پتھرائے چہرے پر تعصب کا رنگ اتر آیا۔ بڑی گلہ کرتی نگاہوں سے زہرا بیگم اور عزت کی طرف دیکھا تھا انہوں نے۔ یاور ایسی بات نہیں، دراصل زہرا نے بے چین ہو کر کہنا چاہا، مگر یاور صاحب کے چہرے پر پھیلتی زردی دیکھ کر وہ کانپ سی گئی تھیں۔ بے اختیار اٹھ کر ان کے پاس آئیں۔ ہمیں آپ کی زندگی اور خوشی عزیز تھی یاور، اور اب بھی ہے، مگر آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ ان کا متغیر ہوتا رنگ یکدم سب کو پریشان کر گیا۔ ابھی یاور انکل، بیک وقت انہیں پکارتے ہوئے سب ان کے پاس چلے آئے تھے۔ شہریار ہمدانی بھی تیزی سے ویل چیئر دھکیل کر ان کے پاس آئے تھے۔ یاور صاحب باوجود ضبط کے دل کے اٹھنے والے درد کو سہ نہ سکے تھے۔ ابھی پلیز ہوش کریں۔ نرمین کے ضبط کے سارے بند اس وقت ٹوٹ گئے تھے۔ شرمین کی حالت بھی مختلف نہیں تھی، مگر ماں اور بہن کو سنبھالنے کی خاطر وہ خود پر جبر کیے ہوئے تھی۔ یاور صاحب تقریباً بے ہوش ہو چکے تھے۔ اوہ مائی گاڈ، میرا خیال ہے انکل کو فوراً ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے۔ چلیے آنٹی ساتھ آئیے۔ تیزی سے اٹھتے عزت نے یاور صاحب کو سہارا دے کر اٹھایا۔ کیا؟ وہ تینوں جیسے چیخ اٹھی تھیں۔ دھیرج بچوں دھیرج، دیکھو تمہاری امی کتنی پریشان ہیں، خود پر کنٹرول کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، چلو آؤ۔ زہرا بیگم تو عزت کے پیچھے فوراً نکل گئی تھیں۔ وہ دونوں بھی بیوی جان کے سمجھانے بجھانے پر سسکیاں روکتی باہر چلی آئیں۔ عزت اس وقت تک یاور صاحب کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھا چکا تھا۔ زہرا بیگم ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئیں اور اپنے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کی ہدایت دی۔ بیوی جان ان دونوں کو لے کر ان کی گاڑی میں آ بیٹھیں تو شہریار صاحب عزت کے ساتھ والی سیٹ پر براجمان ہو گئے۔ سمیر کو بلوایا گیا اور وہ یوں سب ایمرجنسی میں ہسپتال پہنچے۔ دوسرا اٹیک تھا۔ وہ تمام لوگ یکدم جیسے احساس جرم میں گرفتار ہو گئے، خصوصاً نرمین اور عزت کی حالت عجیب تھی۔ ڈاکٹرز تیزی سے ضروری کارروائیاں کر رہے تھے اور کوریڈور کے بینچز پر بیٹھے وہ تمام لوگ سخت ذہنی دباؤ کا شکار تھے۔ زہرا بیگم کے بہت کہنے پر بھی عزت کے والدین جانے کو تیار نہ تھے۔ میمونہ خالہ کا فون خراب تھا، مسلسل ٹرائی کرنے پر بھی کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا۔ صبح سے دوپہر ہو گئی تھی۔ زحا کو فکر لگی تھی کہ جانے صبیحہ کی نرمین سے کیا بات ہوئی ہوگی،
لہٰذا فرصت ملتے ہی فون کر لیا۔ دادی اور امی سے بات کر کے جب اسے بلوایا تو وہ حد درجہ سنجیدہ تھی۔ خیریت تو ہے نا صبیحہ، تم ٹھیک تو ہو؟ ضحیٰ کے لہجے کا تفکر اور تشویش اسے خفیف سی مسرت سے ہمکنار کر گیا تھا۔ مجھے بھلا کیا ہونا ہے؟ تیکھے پن سے بھرپور جواب تھا۔ لگتا ہے تمہارا موڈ سخت آف ہو گیا ہے، بتاؤ نرمین سے کیا بات ہوئی؟ ضحیٰ کے انداز سے بے قراری جھلک رہی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ کیا جواب دے۔ بے اختیار ایک گہری سانس بھر کر اس نے خود کو کمپوز کیا۔ ہاں کیا تھا میں نے فون۔ پھر بات ہوئی؟ بات کیا؟ جس سوال کا مجھے جواب چاہیے تھا وہ مجھے بنا بات کیے ہی مل گیا۔ واٹ؟ صبیحہ کا گہرا لہجہ ضحیٰ کو ششدر کر گیا۔ الجھ کر استفسار کیا۔ مطلب یہ کہ وہ لڑکی نرمین ہی تھی جس کی آواز میں نے امریکہ کال پر سنی تھی۔ کیا؟ ضحیٰ کی جیسے چیخ ہی نکل گئی، اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی سوال کرتی صبیحہ نے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ ضبط اور صبر کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جن کے سامنے انسان اپنی قوت برداشت ہار جاتا ہے۔ ضحیٰ اس کے لیے انہی لوگوں میں سے تھی۔ اپنے آنسو اور دکھ وہ کسی پر عیاں کرنا چاہتی ہی نہیں تھی، تو رابطہ بھی توڑ دیا۔ ادھر ضحیٰ کی حالت دگرگوں تھی۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ صبیحہ پر اس وقت کیا بیت رہی ہوگی، اور ساتھ ہی اس کے شفاف فیصلوں کا خوف بھی اس کے اندر دھیرے دھیرے سرایت کرتا جا رہا تھا۔ بابر اور زنیرہ کے کمرے سے دبی دبی آواز کسی جھگڑے کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ سمر بیگم اپنے بیڈ روم کی طرف جاتے ایک لمحے کو ٹھٹک سی گئیں۔ گزشتہ 1.5 سال میں یہ پہلی جھڑپ تھی جو ان کے علم میں آئی تھی۔ فطری طور پر وہ کچھ فکرمند سی ہو گئیں۔ ابھی یہ اندازہ ہی لگا رہی تھی کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ یکدم زنیرہ کی تیز آواز عقدہ کھول گئی۔ مگر مجھے بچوں کا شوق ہے بابر، آخر آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ پلیز زنیرہ، میں نے کہا نا فی الحال میں فیملی میں اضافے پر ایگری نہیں، اور تمہیں کیا جلدی ہے؟ ابھی ہماری شادی کو ٹائم ہی کتنا ہوا ہے؟ بابر احتشام علی کا لہجہ بے حد بیزاری لیے ہوئے تھا۔ باہر کھڑی سمر بیگم کے ماتھے کی شکنیں گہری ہونے لگیں۔ لاکھ وہ ماڈرن سہی، مگر اولاد کی فطری خواہش سے بحیثیت ماں وہ اچھی طرح واقف تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ضحیٰ کی گود بھرتے ہی انہوں نے خوشی کے عالم میں اس کے لیے دل میں موجود تمام عناد کہیں چھپا ڈالا تھا۔ وٹ ڈو یو مین بابر بائی دس؟ یہ کوئی لاجک تو نہیں؟ ضحیٰ اور فرحاد کی شادی تو ہمارے بعد ہوئی، اور وہ کم آن زونی، تم اپنا اور ضحیٰ کا مقابلہ مت کیا کرو۔ اس کا بیک گراؤنڈ تم سے مختلف ہے، وہاں اس قسم کی باتوں کو اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ تم ایک براڈ مائنڈڈ فیملی سے بلانگ کرتی ہو۔ تمہارے پوائنٹ آف ویو میں فرق ہونا چاہیے۔ یہ کیا بچوں کو میرڈ لائف کا سینٹرل فوکس پوائنٹ بنا لیا ہے؟ بابر خاصی سنجیدہ بے حسی کے ساتھ ناصحانہ انداز میں بول رہے تھے۔ باہر کھڑی سمر بیگم کو سخت ناگوار گزرا تھا ان کا لہجہ اور اس کی سوچ۔ عورت کسی بھی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہو بابر، اس کی خواہشوں کا ایک ہی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اور وہ ہے عورت کی نیچر۔ ہر عورت فطری تکمیل کی خواہاں ہوتی ہے، ازل سے۔ پلیز زونی، نو مور آرگیومنٹ، مجھے اس قسم کی فلاسفیز سخت اریٹیٹ کرتی ہیں۔ تم میرے لیے کافی بنا دو، سر میں درد ہو رہا ہے۔ مرد کی بے حسی عورت کے نرم التجانہ لہجے پر اونت کر آئی تھی۔ اور جو درد میں فیل کر رہی ہوں اس کی پرواہ ہے آپ کو؟ غصے میں زنیرہ کی آواز خاصی اونچی ہو گئی تھی۔ بابر نے تیکھے تیوروں سمیت انہیں دیکھا۔ ان فیکٹ تم جیلس ہو گئی ہو ضحیٰ سے، بس اور کوئی پرابلم نہیں ہے۔ دیٹس وائی تم یہ اسٹوپڈ ایشو بنا رہی ہو آج کل۔ بابر کے سباق تبصرے پر وہ کتنی دیر بے یقینی اور تعصب سے انہیں دیکھتی رہی، اور پھر وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر روتی روتی چلی گئی۔ سمر بیگم کا دل بھانجے کی محبت میں کٹنے لگا۔ بے اختیار دروازہ نوک کر ڈالا۔ اوہ دیکھو کون آ گیا ہے، اب تم یہ آنسو صاف کرو۔ بابر اپنی جذباتیت اور زنیرہ کے آنسو پر یکدم نادم ہو گئے تھے، لہٰذا قدرے نرمی سے کہتے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی سمر بیگم کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ یس ماما، آپ کوئی کام تھا؟ زنیرہ کو بھیجو میرے پاس۔ سمر بیگم کے تیور کڑے تھے، تاہم لہجہ نرم ہی رکھا، تو وہ سر ہلاتے پلٹ گئے۔ وہ بھی اپنے کمرے کی طرف لوٹ گئیں، اور پھر کتنی ہی دیر گزر گئی۔ زنیرہ بہت تاخیر سے آئی تھی۔ جی آنٹی، بلایا آپ نے؟ سمر بیگم کی پرسوچ نظریں سامنے کی طرف مرکوز تھیں۔ جب زنیرہ نے اندر قدم رکھا وہ بے اختیار ان کی طرف مڑی، چہرہ ستا ہوا لگ رہا تھا اور آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں۔ ادھر آؤ بیٹا۔ از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ محبت اور لگاوٹ سے بلا کر استفسار کیا۔ زنیرہ نے ہونٹ کاٹتے سر یوں ہی اس بات میں ہلا دیا۔ سمر بیگم نے تیزی سے سانس کھینچی، گویا وہ کچھ بتانے پر راضی نہیں تھی۔ تو گویا آپ کے آرزوؤں کا محل اب تعمیر ہوا ہی چاہتا ہے؟ فرحاد راکنگ چیئر پر جھولتے سامنے بیٹھے سامان گردیزی کو بڑی شوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔
وہ مسکرا دیا، پھر سنجیدہ انداز میں بولا، آئی ہوپ سو، دعا کرو اب کوئی مسئلہ نہ اٹھے۔ مطلب کیا ایسا کوئی امکان ہے؟ فرحاد کے چہرے کی شوخی سنجیدگی میں ڈھل گئی تھی۔ سامان اس کے سوال پر مبہم سا مسکرا دیا، نہیں بظاہر تو نہیں، مگر پتہ نہیں کیوں کوئی آگہی میرے اندر سر پٹکنے لگی ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کسی راستے پر نہیں بلکہ ٹریڈ مل پر دوڑ رہا ہوں اور پوری قوت صرف کر کے وہیں کھڑا ہوں جہاں سے چلا تھا۔ میرے قدم اٹھ رہے ہیں مگر راستہ طے نہیں ہو رہا، بلکہ قدموں تلے موجود ٹریک ہے جو گھومتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی ڈارک براؤن آنکھوں کی چمک بہت مان نظر آ رہی تھی۔ اس وقت فرحاد نے فکر مندی سے اس کی طرف دیکھا اور اٹھ کر اس کے پاس چلا آیا۔ منزل پر پہنچنے سے پہلے بے یقینی بندے کو اپنا اسیر ضرور کرتی ہے، خواہ پل دو پل کے لیے صحیح، مگر یہ کیفیت عارضی ہوتی ہے یار۔ جب آگے بڑھ کر منزل کا نشان اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے تو وہ یقینی اعتماد میں بدل جائے گی۔ اس کے شانے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے وہ دلار سے بولا تو سامان مسکرا کر نپے تلے قدم اٹھاتا کھڑکی کے نزدیک جا رکا تھا۔ باہر کے منظر پر نظریں جمی ہوئی تھیں۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو، شاید نہیں، یقیناً آفٹر آل تم سے زیادہ تجربہ ہے اس صحرا نوردی کا مجھے۔ فرحاد ایک بار پھر اعتماد سے ہنس پڑا تھا، مگر جب سامان نے محض ہلکی سی مسکراہٹ سے اس کا ساتھ دیا تو وہ کچھ بے چین سا ہو گیا۔ کیا بات ہے سامان، تم کچھ اپسیٹ لگ رہے ہو؟ آج میٹنگ میں بھی تم کچھ خاموش رہے، حالانکہ یہ پروجیکٹ ہمارے بزنس کے لیے بیک بون جیسی اہمیت رکھتا ہے، لیکن میں نے محسوس کیا تم نے اس میں بہت کم انٹرسٹ لیا۔ آج کل فرحاد اور وہ بہت تیزی سے اپنا بزنس سیٹل کرنے کے بعد اسٹیبلش کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ سامان اب بہت کم وقت پاپا کے اسکول کو دے رہا تھا۔ نرمین واپس آ چکی تھی، مگر سامان کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا جو فرحاد کی عمیق نظروں سے چھپا نہ رہ سکا۔ ہاں بس آج کل میں کچھ اپسیٹ ہوں۔ انفیکٹ جب سے یاور انکل کے گھر سے ہو کر آئے ہیں میں مزید ڈسٹرب ہو گیا ہوں۔ بالوں میں انگلیاں پھنساتے وہ واپس اپنی چیئر پر آ بیٹھا تھا۔ فرحاد نے سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر ٹکائیں مگر کچھ اخذ نہ کر سکا۔ کیوں، کیا وہاں کوئی بدمزگی ہو گئی؟ نہیں، مگر نرمین کے چہرے پر چھائی پریشانی اور تردد نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے یار۔ میں اس لڑکی کو گزشتہ 1.5 سال سے جانتا ہوں، بالکل کھلی کتاب ہے وہ، اور اس روز میں نے اس کی آنکھوں میں خوف، گھبراہٹ اور سخت تشویش لکھی دیکھی تھی۔ اس وقت تو میں کوئی خاص توجہ نہ دے سکا۔ پھر نرمین زیادہ دیر رکی بھی نہیں، مگر گھڑا کر مجھے بار بار اس کا خیال آ رہا تھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ بہت طویل سفر کر کے لوٹی ہے۔ تھکان اس کے ایک انداز سے ظاہر تھی۔ سامان کا انداز سوچتا ہوا تھا، تو ایسا ہی ہے نا سامان، والدین چیز ہی ایسی ہوتے ہیں کہ اولاد کے لیے ان سے جدائی کا خوف ہی سہانے روح ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے نرمین کو، شی از سینسٹیو گرل۔ ممکن ہے اپنے فادر کی علالت اور کسی بھی ناگہانی کے خوف نے اسے ڈسٹرب کر دیا ہو۔ وہ مدلل لہجے میں بولا تو سامان نے لب کھینچتے اس بات میں سر ہلا دیا، تاہم اس کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے وہ خود کو اس دلیل سے مطمئن نہیں کر پا رہا۔ سبیحہ کے فون نے اسے اچھا خاصا ڈسٹرب کر دیا تھا، بلکہ حقیقتاً وہ سخت متوحش تھی، لہٰذا وہ دوسرے دن سمر بیگم کے گھر لوٹنے کی اطلاع ملتے ہی ان کے پاس چلی آئی۔ ماما، مجھے امی کی طرف جانا ہے۔ کیوں، کوئی خاص کام ہے؟ سمر بیگم ذرا دیر پہلے اٹھ کر جانے والی زنیرہ کے دکھ میں کھوئی ہوئی تھی، یکدم اس کے سامنے آنے پر چونکی، پھر کچھ سنبھل کر سوال کیا، جی نہیں تو بس یوں ہی سبیحہ سے ملنے کا دل چاہ رہا تھا۔ اس سے جھوٹ تو یوں بھی بولا نہیں جاتا تھا، کچا کہ سمر بیگم کے سامنے بولنا، لہٰذا سچ بتانے میں ہی عافیت جانی۔ گو کہ جب سے ڈاکٹر نے اسے آرام کا مشورہ دیا تھا وہ ہر دم اسے ریسٹ کرنے کی ہدایات دیتی نظر آتی تھیں، مگر اس وقت زنیرہ کا خیال حاوی تھا۔ چلی جاؤ، ڈرائیور سے کہو چھوڑ آئے گا تمہیں، اگر آہت ہو تو اس کو ساتھ لے لینا۔ بغور ایک نظر اسے دیکھتے انہوں نے جواباً کہا تو وہ کچھ گڑبڑا کر رہ گئی۔ نہ جانے کیا تھا ان کی نظر میں، عجیب سے احساسات تھے۔ کبھی کبھی اسے لگتا کہ سمر بیگم نے اسے محض اس بنا پر کہ وہ ان کے گھر کو وارث دینے والی ہے اپنے عطاب سے نجات دے ڈالی ہے، ورنہ ان کے دل میں اب بھی اس کے لیے بحیثیت بہو کوئی خاص جگہ نہیں، وہ محض ان کے ہونے والے پوتے یا پوتی کی ماں کی حیثیت سے معتبر ہے۔ دل کہتا چلو یوں ہے تو یوں ہی سہی، مگر اس تسلی کے باوجود اسے اکثر کسی کمی کا احساس ہوتا تھا، اور آج سمر بیگم کی آنکھوں میں اس نے اور بھی بہت کچھ دیکھا تھا۔ ادھر سمر بیگم سوچ رہی تھی کہ ان کی بھانجی اس گھر میں خوش نہیں۔ وضوحات جس کی وہ اول روز سے تذلیل اور تحقیر کرتی آئی تھیں، آج ان کی اس بھانجی پر سبقت لے جا رہی تھی جسے وہ ارمانوں سے بیاہ کر لائی تھیں۔
ایک عجیب سے احساس کی کٹار ان کے جگر میں اتر رہی تھی۔ اسے ان کی آنکھوں سے جھانکتی خنکی سے یکدم اتنا خوف آیا کہ ٹھٹرتے اعصاب لیے فوراً کمرے سے باہر نکل آئی۔ اتفاق سے اسی دم احد اپنے کمرے سے نکلتا نظر آیا تو وہ اسے پکار بیٹھی، خیریت بھابھی، یہ آپ کے چہرے کی رنگت کیوں اڑی ہوئی ہے؟ وہ نزدیک آتے ہوئے تردد سے پوچھ رہا تھا۔ زوہا نے خفیف سا ہو کر چہرے پر ہاتھ پھیرتے جیسے خود کو نارمل کیا۔ کتنا عجیب تھا اس کا چہرہ بھی، سب کچھ صاف لکھا نظر آنے لگا تھا۔ نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، بمشکل مسکرائی تھی وہ۔ لگتا ہے ماما سے کوئی گپ شپ لگائی ہے۔ لطیف سا طنز شوخی بھرا تھا۔ وہ خفت سے ہنس پڑی، پھر قدرے تفصیلی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ تم ہر وقت میرا ریکارڈ کیوں لگاتے رہتے ہو؟ اب ایسی بھی بزدل نہیں۔ جی، آپ کی بہادری کے تو جھنڈے گڑے ہیں، وہ الگ بات کے سرنگوں ہیں۔ وہ پھر جی جلانے والے انداز میں ہنسا تھا۔ خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، ماما کے ساتھ میرے سفارتی تعلقات پہلے سے تو بہتر ہیں، وہ سادگی سے کہہ رہی تھی۔ وہ تو آپ کے چہرے کی رنگت دیکھ کے ہی اندازہ ہو جاتا ہے، یوں بھی یہ سفارتی تعلقات کسی اور کے تو فعل بہتر ہوئے ہیں۔ آنکھوں کو شوخی سے گردش دیتے وہ بولا، تو وہ واقعی بلش کر گئی تھی۔ احد نے اسے خاص دلچسپی اور احترام سے دیکھا، پھر ہنس کر کہنے لگا، بلیو می بھابھی، آپ جیسا تو بس ایک ہی ماڈل آئے گا ہمارے گھر، اتنا پزل اور اتنا شائع۔ مطلب یہ کہ نہ تو زونی بھابھی آپ کی جیسی ہیں، نہ شرمین، دونوں ایک دم کانفیڈنٹ اور حاضر جواب۔ مجال ہے جو کوئی جملہ ادھر سے ادھر ہو جائے، جبکہ آپ جیسے لوگ تو اس میکینیکل دوڑ میں بالکل نایاب ہیں۔ وہ اس کے ستائشی انداز پر دھیمے سروں میں ہنس پڑی تھی۔ تھینکس، اگر تو یہ کمپلیمنٹ تھا۔ یوں بھی سب کی اپنی اپنی نیچر ہے، نمیرہ آپی اور میں دونوں ہی شروع سے ایسے ہیں، جبکہ سبیحہ میری کزن ہم سے بہت مختلف تھی، پر اعتماد، حاضر جواب اور بلا کی صاف گو۔ سبیحہ کے ذکر پر ایک بار پھر وہ پریشان ہونے لگی تھی۔ وہ تو ہے، حالانکہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، مگر آپ اور سبیحہ نے اس کہاوت کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ وہ دوستانہ انداز میں اس سے باتیں کرتا اس کے ساتھ ساتھ لاؤنج میں آ گیا تھا، مگر اب اس کا ذہن سبیحہ کی طرف منتقل ہو چکا تھا، اسی لیے ہلکے سے مسکرا کر فوراً اصل مدعا بیان کیا، پلیز ذرا مجھے امی کی طرف ڈراپ کر دو۔ لو، ابھی آپ کی مشیر خاص کا ذکر ہوا اور ادھر آپ نے روانگی کا سامان باندھ لیا، احد مزے سے کہتا صوفے پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ ارے نہیں، میں نے تو کافی پہلے سے پروگرام بنا رکھا تھا، ماما نے اجازت دے دی تو اسی لیے تم سے کہہ رہی ہوں، پلیز اب اٹھ جاؤ۔ اس کا سادہ سا اصرار احد کو بہت جلد رام کر لیتا تھا۔ اوکے، مگر میری بھی ایک شرط ہے، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ شرط؟ کہو۔ وہ کچھ متعجب سی پلٹی تھی۔ احد کچھ سوچ کر شرارت سے مسکرایا تھا۔ پہلے شرمین کی طرف چلیں گی آپ، اس کی فادر کی عیادت بھی ہو جائے گی، اور شوخی سے سر کھجاتے اس نے فکرہ ادھورا چھوڑا جسے زوہا نے مکمل کیا، اور محترمہ کی زیارت بھی، ہے نا؟ یہی بات تھی نا؟ اسے ہنسی آنے لگی تھی اور وہ بڑے دل سے ہنسا تھا اس بات پر۔ جیو بھابھی، بھابھی ہو تو ایسی جو دل کی بات منٹوں میں سمجھ لے۔ وہ کارنش بجا لایا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ بڑا ہی کڑک اور شعلہ فشاں لہجہ تھا سمر بیگم کا۔ وہ دونوں اپنی جگہ جیسے تھم سے گئے تھے۔ زوہا کو سمر بیگم کی قہر برساتی نگاہوں کی تپش صاف اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی۔ احد، بی سیریس، یو آر ناٹ اے چائلڈ اینی مور، یہ فضول حرکتیں ترک کر دو اب، انڈرسٹینڈ؟ وہ بہت جلتے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھیں۔ احد ان کے موڈ کا احساس کرتے ہی تیر کی طرح سیدھا ہو گیا تھا، البتہ انہوں نے جن نظروں سے زوہا کو دیکھا وہ کچھ تبدیلی محسوس کر کے سنجیدگی سے ان کا جائزہ لینے لگا، جو اب زوہا کی طرف مڑ چکی تھیں۔ اور زوہا، تم اب تک یہیں موجود ہو؟ میں نے کہا تھا نا سفینہ لوٹ چلی جانا، تو اب کیوں وقت ضائع کر رہی ہو؟ چلو جاؤ چینج کر کے آؤ۔ وہ حکمیہ کہتی واپس لوٹ گئیں تو وہ احد سے نظریں چراتی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اگلے 10 منٹ بعد وہ احد کے ساتھ تھی۔ راستے بھر احد اسے ہنسانے کی کوشش کرتا رہا اور وہ اس کا بھرم رکھنے کو مسکراتی رہی، مگر اندر ہی اندر دونوں سمر بیگم کے تیوروں کے متعلق متفکر تھے جو آن واحد میں بدل گئے تھے، حالانکہ پچھلے چند ماہ سے خاصا سکون تھا گھر میں۔ بہرحال جب تک وہ سفینہ لوٹ پہنچے، احد اس سے اگلے روز شرمین کے یہاں جانے کا وعدہ لے چکا تھا اور وہ خوش تھی۔ یہاں احد اور پاپا ہی تھے جو اس کی اتنی پرواہ کرتے تھے، اسے اہمیت دیتے تھے۔ وہ حیثیت زوہا فرحات ہی نہیں، زوہا علی کے حوالے سے بھی معتبر سمجھتے تھے اسے، اور اسے یہ اعتبار اچھا لگتا تھا۔ زندگی کی سانسیں تھم تھم کر چل رہی تھیں۔ آئی سی یو میں موجود یاور صاحب کا کمزور اور نحیف وجود سب کی دعاؤں کا مرکز تھا۔
گھڑی کی سوئیاں نہ جانے کتنے چکر مکمل کر چکی تھیں کہ ڈاکٹرز نے آ کر ان سب کو تسلی دی اور سوائے ایک فرد کے سب کو گھر جانے کی تاکید کی تو بمشکل سمیر ان سب کو گھر جانے پر راضی کر سکا کہ اب صبح صادق کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ زہرا بیگم ایک مشکل سے نکل کر دوسری میں آ پھنسی تھیں۔ ان سب کے دل تھے کہ دھڑکے جا رہے تھے، سب ایک دوسرے کو تسلیاں دیتے نظر چراتے پھر رہے تھے۔ یاور صاحب کو اٹیک ہوئے 24 گھنٹے گزر چکے تھے اور اب تک ان کی کنڈیشن کافی سیریس تھی۔ ڈاکٹر اس ضمن میں کوئی حتمی جواب نہیں دے رہے تھے۔ مصیبت کی گھڑی میں صرف اللہ کی رحمت کا سہارا تھا۔ زہرا بیگم اسی لیے خوفزدہ تھی۔ نرمین کی حالت الگ دگرگوں تھی۔ عزت نے دیکھا وہ سفید شلوار سوٹ میں ملبوس بالکل نچڑی ہوئی لگ رہی تھی۔ سبھی چہرے پر زندگی اور سکون کی کوئی رمق نہیں تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا نرمین، پلیز بی ایزی۔ سب لوگوں کو ڈرائنگ روم میں چھوڑ کر وہ اکیلی لاؤنج میں بیٹھی درود شریف کا ورد کر رہی تھی۔ پلکوں سے ستارے ایک تسلسل سے ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ عزت کی تسلی پر اس نے ڈبڈباتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آنکھوں میں بے یقینی اور خوف کی صاف تحریر تھی۔ عزت کو لگا جیسے وہ پوچھ رہی ہو، کیا واقعی سب ٹھیک ہو جائے گا عزت ہمدانی؟ تم تو پہلے بھی کہتے تھے، پھر یہ سب کیوں ہوا؟ عزت نے جیسے لاجواب ہو کر نظر چرا لی تھی اور پھر بے اختیار اس کا ہاتھ اس کے سر پر آ رکا۔ ہمت رکھے نرمین، خدا صبر والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک بار پھر اسے یوں لگا جیسے وہ کسی مہربان چھاؤں میں آ گئی ہے، مگر جو ہی عزت نے ہاتھ ہٹایا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ عزت آبی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہیں، پلیز انہیں یقین دلا دیں، جو وہ چاہیں گے وہی ہوگا۔ میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، صرف آبی کی خاطر مجھ سے اپنا نام نہ چھینیے گا عزت۔ مجھے یہ کاغذی رشتہ آبی کی خاطر قبول ہے، مجھے سب منظور ہے۔ گھٹنوں پر ٹکا اس کا گھنے بالوں والا سر ابھی تک عزت کے لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ عزت نے بے تحاشا حیرت اور استعجاب میں گھر کر اسے دیکھا، جس کا وجود سسکیوں کے باعث مرتعش تھا۔ اپنی سماعتوں پر اسے جیسے دھوکا ہوا تھا۔ وہ یہ کیا کہہ گئی تھی، شاید اسے خود بھی خبر نہیں تھی۔ عزت بمشکل خود کو کنٹرول کر سکا۔ شاید ذہنی دھچکے اور ٹینشن نے اسے ڈسٹرب کر دیا ہے۔ اسے نرمین پر بہت ترس آیا تھا اس لمحے، تاہم دل میں کہیں کہیں یہ خیال سر اٹھا رہا تھا کہ اگر واقعی اس نے یہ سوچ سمجھ کر کہا ہے تو وہ بی بی جان، بابا اور سبیحہ کو کیا جواب دے گا، اور سبیحہ کے خیال کے ساتھ ہی کتنی باتیں اس کے ذہن میں در آئیں۔ سوچ کا ایک اور دروازہ کھلا تو وہ نئے سرے سے پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ فار گاڈ سیک سبیحہ، آخر بات کیا ہوئی ہے، تم مجھے بتاتی کیوں نہیں؟ وہ سب سے بامشکل فارغ ہو کر سبیحہ کو تلاش کرتی اس کے کمرے میں چلی آئی تھی، جہاں وہ پڑھائی کا معقول بہانہ کیے چھپی بیٹھی تھی۔ غالباً یکسوئی سے کچھ سوچنا چاہتی تھی، مگر کوئی بھی خیال کسی ایک نقطے پر یکجا نہیں ہو رہا تھا۔ اس پر مستعد زحا کی آمد، اسے لگا وہ اندر سے ادھڑنے لگی ہے۔ اپنے دردیدہ احساسات وہ سب سے چھپانا چاہتی تھی، زحا سے بھی۔ بتایا تو ہے زحا کہ وہ لڑکی نرمین ہی تھی، میں وہ لہجہ کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس کے اصرار پر وہ خود کو حد الامکان پرسکون ظاہر کر رہی تھی، مگر زحا اس کے اندر سر پٹکتے طوفان سے واقف نہیں تھی۔ نہیں سبی، یہ کیسے ممکن ہے؟ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ نرمین کی امی نے تو سامان بھائی کی فیملی کو تقریباً ہاں کہتی ہے۔ کل رات ہی میں نے فرحاد سے پوچھا تھا، تقریباً بات طے کر دی ہے۔ نرمین کے فادر کی واپسی پر تو شادی کا بھی مکمل ارادہ ہے۔ زحا کسی طور یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ سبیحہ نے جواباً کچھ کہنے کی بجائے پاس پڑا میگزین اٹھا لیا تھا، جس کے ورق بے دلی سے الٹتے ہوئے وہ زحا کی تشویش کو سنجیدگی سے محسوس کر رہی تھی۔ ویسے بھی میں نرمین سے مل چکی ہوں، بہت مختلف نیچر کی لڑکی ہے وہ، بلکہ عزت بھائی خود بہت سلجھے۔ پلیز زحا، یکدم اس نے زحا کی بات کاٹ دی تھی، جس پر اس نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کبھی کبھی بہت سلجھے ہوئے لوگ زندگی میں وہ الجھنیں پیدا کر دیتے ہیں جو کسی کی تدبیر کرنے سے نہیں سلجھتے زحا۔ شاید عزت ہمدانی کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ اس کا لہجہ از حد کڑا اور تیکھا تھا۔ زحا سٹپٹا سی گئی۔ تم زیادتی کر رہی ہو سبیحہ، عزت بھائی ایسے نہیں ہیں۔ تاجان نے یوں ہی تو انہیں تمہارے لیے پسند نہیں کیا، کچھ ہے ان میں جس نے انہیں سب سے ممتاز بنایا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یوں ہی داجان سے اختلاف ہونے کے باوجود ہمدانی فیملی سے رشتہ نہیں جوڑ لیا۔ وہ رکی۔ اس رشتے کی بنیاد در حقیقت ہمدانی فیملی کی شرافت اور خاندانی نجابت ہے۔ زحا کا انداز اسے قائل کر لینے والا تھا، مگر سبیحہ کا دل خراب ہو چکا تھا۔ رشتے کی نازک آئینوں میں شک کا بال آ جائے تو مشکل ہی جاتا ہے، خصوصاً وہ رشتے جو دلوں کو باہم جوڑتے ہیں۔ زحا کی بات پر وہ طنز سے مسکرائی تھی۔
शराफत और तकवा किसी की میراث نہیں، نہ ہی شجر نسب کا حصہ ہوتے ہیں۔ نفس کا غلام ہر انسان ہوتا ہے، مگر جو اس کے آگے انسانیت اور اخلاق کی سطح سے گر جاتے ہیں، میں انہیں نہ عزت دے سکتی ہوں، نہ ان کی خاندانی شرافت کے صدقے میں احترام کر سکتی ہوں ان کا۔ حتمی اور قطعیت سے بھرپور لہجے میں وہ کہہ رہی تھی۔ زحا کو ایک دم خطرے کا سائن بجتا سنائی دیا تھا۔ وہ صبیحہ کی فطرت اور عادت سے اچھی طرح واقف تھی۔ اس کی محبت اور اس کی نفرت دونوں شدت پسندی کا مظہر رہی تھیں۔ ہمیشہ سے اصولوں پر سمجھوتا نہ تو اسے قبول تھا، نہ ہی یہ اس کی فطرت کا حصہ تھا۔ فون کی بیل بہت دیر سے بج رہی تھی۔ نعیم بھائی نے کوریڈور سے گزرتے ریسیور اٹھایا تو ایک لمحے کو کچھ پریشان سے ہو گئے۔ خان بابا نے صبیحہ کو بلایا تھا۔ دا جان کو پھر سے انجائنا کا اٹیک ہوا تھا۔ نعیم کچھ تذبذب میں کھڑے کے کھڑے تھے۔ جو رشتہ دا جان کا صبیحہ سے تھا وہی ان سے بھی تھا، مگر دوریوں نے اتنے تکلفات پیدا کر دیے تھے کہ وہ خان بابا کے پریشان لہجے اور متفکر انداز پر انہیں تسلی بھی نہ دے سکے تھے۔ صبیحہ، دا جان کی طبیعت خراب ہے، میرے ساتھ چلو۔ وہ ٹیرس پر کھڑی جانے کن خیالوں میں گم تھی کہ نعیم بھائی کے پکارنے پر چونک کر پلٹی۔ آج نہ جانے کیوں کوئی خبر اچھی نہیں مل رہی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے انہیں بے یقین نظروں سے دیکھا۔ چلو، کارڈیو ویسکولر میں ایڈمٹ کر لیا ہے ان کو، سو کم آن ہری اپ، وہ کہہ رہے تھے، جس پر اسے یقین کرنا ہی پڑا۔ چہرے کے جامد تاثرات میں ایک ہلچل سی مچی اور وہ یکدم دوڑ کر ان کے کندھے سے لگ گئی۔ کیا ہو گیا ہے دا جان کو؟ بڑے بھیا پلیز سچ بتائیے، مجھ سے چھپائیے گا نہیں، میں انہیں بالکل ٹھیک دیکھنا چاہتی ہوں، بالکل ٹھیک۔ کم آن گڑیا، وہ بالکل ٹھیک ہیں، بس ذرا انجائنا کا پین ہوا ہے، مگر یہ کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں۔ وہ اسے دلاسے دے رہے تھے، مگر اس دکھ کے طفیل نہ جانے کتنے آنسو اس کی آنکھوں سے بہے جا رہے تھے۔ نعیم بھائی اسے دادی جان اور رخسانہ بیگم کے پاس لے آئے۔ انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو سفینہ بیگم کی آنکھوں کے گوشوں میں نمی ٹھہرنے لگی۔ اوہ، تم صبیحہ کو لے کر فوراً ہسپتال پہنچو نعیم، میں تمہارے ابو کو فون کرتی ہوں۔ رخسانہ بیگم سارے اختلاف اور حالات بھلا کر پریشان ہو اٹھی تھیں۔ تینوں بہوؤں کا یہی حال تھا۔ سفینہ بیگم کا دل بہت عرصے بعد دھڑکنوں کو سست کر گیا تھا۔ اچھی خاصی افراتفری مچ گئی تھی اس دوران۔ نعیم اسے لے کر سیدھے ہاسپٹل بھاگے اور وہاں دا جان کو ڈھیروں نلکیوں اور مشینوں کے درمیان نکہت سے لیٹا دیکھ وہ جیسے دکھ سے ہل کر رہ گئی تھی۔ پھر کتنی ہی دیر نعیم بھائی ڈاکٹروں سے سوال جواب کرتے رہے۔ وہ چونکی تو اس وقت جب فرحات پریشان ان سے آن ملا تھا۔ اس کے آنسو پھر بہنے لگے۔ نعیم بھائی فرحات کو ساری صورتحال بتانے لگے، جو ابھی آفس سے سیدھا بھاگا چلا آیا تھا۔ صبیحہ البتہ چپ چاپ کھڑی آیتوں کا ورد کرتی آنسو بہا رہی تھی۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، جب ہمارا سارا یقین ایک ہجر کے خوف سے شکست کھانے لگتا ہے تو آنسو خود بخود بہہ نکلتے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ یوں بھی دا جان سے قدرتی طور پر بہت قریب تھی۔ فرحاد اور نعیم اسے بہت دلاسے دیتے رہے تھے کہ اچانک دا جان کے ڈاکٹر ان دونوں کو کچھ ڈسکس کرنے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کی کیفیت ایسی تھی کہ جب تک وہاں کھڑی رہتی اسی طرح پریشان رہتی، سو نعیم بھائی نے ایمرجنسی سے نکال کر کوریڈور میں ایک بینچ پر اسے بٹھا دیا تھا۔ اس نے دیکھا نعیم بھائی آج سالوں بعد دا جان کے لیے بالکل اس طرح بھاگ دوڑ کر رہے تھے جیسے فرحاد پریشان پھر رہا تھا۔ ایک عجیب سی خوشی اس کے دل و دماغ میں سرایت کرنے لگی۔ یہ دن دیکھنے کو تو اس نے ہوش سنبھالتے ہی تمنا کی تھی، مگر آج یہ موقع آیا بھی تو کن حالات میں؟ وہ اپنے ہی خیالات کے ادھیڑ پن میں مصروف تھی کہ بلا ارادہ طویل کوریڈور کے اختتام پر دائیں جانب مڑنے والی راہداری کی طرف نظر اٹھ گئی۔ نہ جانے کون لوگ تھے جو اس قدر روئے جا رہے تھے۔ یا اللہ، کیا ہو گیا ہے وہاں؟ کسی بری خبر کی دہشت اس پر چھانے لگی۔ وہ نامحسوس انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ فاصلہ کافی تھا کہ چہرے پہچاننا مشکل تھا، مگر جانے کون سی کشش تھی جو اسے کشاں کشاں لے جا رہی تھی، اور ایک دم آدھا فاصلہ طے کرتے وہ جیسے تھم گئی تھی۔ بے تحاشا روتی ہوئی نرمین کے ساتھ کھڑی شرمین بمشکل خود کو سنبھالے ہوئی تھی کہ ایک دم کوئی شخص ان کے پاس چلا آیا۔ نرمین کو جھک کر دلاسا دیتا وہ شخص اس کے لیے پہچاننا اتنا مشکل نہیں تھا۔ یہ وجود تو وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ عزت کا نرم نرم تاثر والا چہرہ نرمین کی طرف جھکا ہوا تھا، شاید تسلی کے الفاظ کی ادائیگی کا اثر تھا۔ پھر ایک دم اس نے بہت ہلکے سے اس کا شانہ تھپکا تھا۔ صبیحہ امتیاز علی کے اندر باہر ڈھیروں شعلے ایک ساتھ بھڑکے تھے۔ اسے لگا جیسے اس کے اطراف لاتعداد بڑے بڑے پتھر لڑکائے جا رہے تھے، جن کے ٹکرا دینے سے اس کا وجود پاش پاش ہونے کو تھا۔ صبیحہ! مان عزت کی نظر بھی اس طرف اٹھی تھی، لبوں نے بے آواز جنبش کی تھی۔ نرمین نے بے ساختہ گھوم کر اس کی طرف دیکھا اور وقت کی نبض جیسے تھم گئی تھی۔
सबिहा के कदम वहीं ठिठके हुए थे और सर उसी जाविये से उठाए। वो उन दोनों पर नजरें मरकूज किए खड़ी थी। इन नज़रों में क्या कुछ ना था, शरारों की लपक और जहरीली चमक लिए वो बस यकटक उन पर नजरें जमाए खड़ी थी। इज़्ज़त और नरमीन के हवास एक लम्हे के लिए जैसे मुख्तल ही हो गए। शर्मीन अलबत्ता आईसीयू की तरफ जा चुकी थी, वरना पलट कर सफ़ेद पड़ती नरमीन को ज़रूर संभालती, जिसे छोड़कर इज़्ज़त कुछ मुतरद्दिद सा सबिहा की तरफ बढ़ आया था। सबिहा, तुम यहाँ? करीब आने पर उसने बेहद तशवीश और अपनायत से पूछा था। हॉस्पिटल में उसकी मौजूदगी किसी अच्छी खबर का पता नहीं दे रही थी। उसके गुज़िश्ता रवैये को यकसर फरामोश करके वो बहुत परेशानी से इस्तफ़सार कर रहा था, मगर सबिहा ने जिन कड़ी तीखी सर्द नज़रों से उसे देखा, वो कुछ खफीफ सा हो गया। क्यों? क्या यहाँ आने के लिए आपकी परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, या मैं गलत वक्त पर आ गई हूँ? नज़रों की तरह लहजा भी कटीला और तर्ज था। इज़्ज़त ने एक लम्हे को लब भींच कर जैसे बमुश्किल उसकी बात उसके तंज पर ज़ब्त किया था, फिर सख्त लहजे में पूछने लगा, घर पर सब खैरियत तो है ना? आखिर तुम यहाँ क्यों आई हो? प्लीज़ जस्ट टेल मी। ओहो, बड़े फ़िक्रमंद लग रहे हैं आप। ग़ालिबन ज़रा देर पहले इसी जज्बा हमदर्दी का बेदरिग़ इस्तेमाल किसी और की तरफ भी हो रहा था। काफ़ी स्टॉक है आपके पास। सबिहा, मैं फ़ज़ूल गुफ्तगू पसंद नहीं करता। नाउ यू शुड बिहेव योरसेल्फ। इज़्ज़त का लहजा नाराज़गी से भरा था सबिहा पर, मगर असर ना हुआ। इस्तज़ाई अंदाज में मुस्कुराते काटदार जुमला लबों से निकला, ओह आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। सबिहा प्लीज़। इज़्ज़त की आंखों में चिंगारियां सुलगने लगी थी। मैं पहले ही बहुत अपसेट हूँ, मुझे मज़ीद परेशान मत करो। ओह रियली? उसका मूड हनूस था। ज़रा फासले पर खड़ी नरमीन के बहते आंसू दहशत से थम गए थे। उसे सबिहा के बेखौफ अंदाज और निडर लहजे से घबराहट होने लगी थी, जिसे इज़्ज़त हमदानी ने न जाने किस तरह बर्दाश्त किया था। मुझे वाकई आपको परेशान नहीं करना चाहिए था। नाहक यहाँ चली आई। प्लीज़ जाइए, आपकी हमदर्दी के हकदार मुंतज़िर हैं आपके। नरमीन की तरफ देखे बिना उसने जिस जहरखुंद लहजे में कहा था, उसकी तरफ हाथ उठाकर इशारा किया। वो बेख्तियार होंठ काटने लगी। आंसू यकायक बहने लगे थे। स्टॉप इट, यह हॉस्पिटल है, यहाँ तमाशा मत बनाओ। इज़्ज़त की कनपट्टियाँ उसके जुमले की काट से सुलगने लगी थीं। कदरे संगीन लहजे में पुकारा था उसने, जिस पर वो बेफर उठी थी। तिरछी से बोली, बट डू यू मीन इज़्ज़त हमदानी? मैं तमाशा बना रही हूँ? मैं नहीं इज़्ज़त साहब, दर हकीकत तमाशा तो आपने बनाया है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप ये कौन सा खेल खेल रहे हैं। ज़रा पहले वाली इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट उसके लबों से यकलक गायब हो चुकी थी। गुस्सा और एहतजाज उसके चेहरे से होएदा था। इज़्ज़त ने एक बार फिर बदिक्कत तमाम अपने गुस्से और झंझलाहट पर काबू पाने की कोशिश की। देखो सबिहा, तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो, इसीलिए प्लीज़ मेरी बात मानो तो फ़ौरन घर चली जाओ। अकेले में बैठकर सोचोगी तो खुद अकेले में सोच सोच कर तो अब मेरे दिल की रगें फटने को हो गई हैं। इज़्ज़त साहब, एंड माइंड यू, मेरे बुज़ुर्गों ने ये रिश्ता इसीलिए इस्तवार नहीं किया था कि मैं तन्हाई में छुप छुप कर आंसू बहाऊं और आपके मनफी रवैये जांचूं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है सबिहा, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। उसकी बात काट कर जिस तलखी से उसने खरी खरी सुनाई थी, इज़्ज़त बमुश्किल खुद को तल्ख होने से रोक सका। दरहकीकत सबिहा की आंखों से झलकते तासुब और दुख ने उसे अंदर तक हिला दिया था। ये लड़की सबिहा अली जो उसके सामने खड़ी थी, बहुत अजीज़ थी उसे, बहुत अजीज़, जिसे पहली बार देखते ही उसके दिल ने हाँ कही थी। वो उसे टूटते बिखरते नहीं देख सकता था। अपने लिए उसकी अनकही मोहब्बत से वो वाकिफ़ था। दिल की गवाही मुसन्नद थी। वो जानता था कि सबिहा उसे चाहती है। रिश्ते के हवाले से फितरी मोहब्बत ने उसे बहुत हसीन तिलिस्म में जकड़ा था। वो असीर मोहब्बत थी, बल्कि वैसे ही जैसे इज़्ज़त उसके सहार में मुक़ीद था। नरमीन ने सरासीमा नज़रों से उसके तेवर देखे, जो इज़्ज़त की बात पर एक बार फिर इस्तेज़ाई अंदाज में मुस्कुरा दी थी, मगर आंखों में फैलती नमी उसके पलकों झपकने पर भी तेज़ी से उमड़ती चली आ रही थी। मैंने ज़िंदगी में हमेशा फेयर गेम खेला है इज़्ज़त, आपके मामले में भी मुझसे कोई ख़ता सरदद नहीं हुई, तो फिर जवाब में अगर मैं ये चाहती हूँ तो इसमें क्या गलत है? इज़्ज़त के चेहरे के तासुरात का असर था या उसकी खामोशी का, जो उसे मुजरिमाना ही लगी थी कि सबिहा का लहजा धीमा और आवाज़ भीगने लगी। बिलीव मी सबिहा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे खलूस पर शक मत करो। इज़्ज़त बहुत संजीदा हो गया था, मतानत से बोला, मगर उसकी आंखों पर बेयकीनी की पट्टी बंधी थी। नरमी सूरत हाल पर मुतज़ब्ज़ब सी बेख्तियार आगे बढ़ आई थी। सबिहा, आप इज़्ज़त की बात का यकीन कीजिए। इन प्लीज़ नरमीन, ये मेरा और इज़्ज़त का पर्सनल मामला है।
اس نے تیزی سے اسے ٹوکا تھا۔ نرمین کے لب آپ ہی آپ بھیج گئے تھے۔ عزت کے چہرے پر یکدم کھچاؤ محسوس کیا جانے لگا۔ صبیحہ کی نظریں بڑی گہرائی سے اس کے چہرے کا مطالعہ کر رہی تھیں۔ یوں بھی میں نے ابھی آپ سے کچھ نہیں پوچھا اور نہ ہی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، خاصے جتاتے لہجے میں کہا گیا تھا۔ نرمین اس کے لہجے سے حویدہ نفرت اور تضحیک محسوس کیے بنا نہ رہ سکی۔ صبیحہ پلیز، نرمین کے فادر یہاں ایڈمٹ ہیں اور یہ پہلے ہی بہت پریشان ہیں۔ عزت نے جانے کیا سمجھانا چاہا، وہ تو جیسے بفر گئی تھی۔ کیا مطلب ہے کہ آپ کا؟ میں یہاں پکنک منا رہی ہوں، داجان کو انجائنا اٹیک ہوا ہے، وہ ایمرجنسی میں ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں یہاں محض آپ دونوں کو کنڈیم کرنے آئی ہوں۔ اپنے جملے کی تصحیح کرو صبیحہ، تم مجھے اور نرمین کو کسی بھی بارے میں کنڈیم کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ ہم کوئی مجرم ہیں نہ گنہگار۔ پست آواز میں اس نے بے حد سخت لہجے میں کہا۔ صبیحہ ایک لمحے کو چپ سی رہ گئی۔ بلا وجہ کی صفائی دے کر آپ میرے شکوک کو یقین کا رنگ دے رہے ہیں عزت۔ اگلے لمحے صبیحہ کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ وہ بڑی بے خوفی سے کہہ رہی تھی، نرمین کی تو جیسے جان پر بن گئی۔ ہمت کر کے پھر آگے بڑھی، جبکہ عزت شدید جلال میں آ گیا تھا۔ اس نے بہت صاف گوئی سے کہہ ڈالا تھا، صبیحہ دیٹس انف، تم یہاں سے چلی جاؤ، نہیں تو میری برداشت جواب دے جائے گی۔ اور میری برداشت کی کتنی حدیں آزمائیں گے آپ؟ بتانا پسند کریں گے یا عالم بے خبری میں ہی مجھے وہ جانے کیا ناپ شناپ کہے جا رہی تھی کہ یکدم نرمین اس کی بات کاٹ کے آگے بڑھ گئی۔ صبیحہ پلیز ایسے مت کہیں، عزت تو آپ کی بے حد عزت کرتے ہیں، بلکہ اسٹاپ اٹ نرمین، جسٹ اسٹاپ اٹ۔ میں نے کہا نا کہ میں عزت اور اپنے معاملے میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں دوں گی، آپ کو بھی نہیں۔ یوں بھی آپ کا کیا تعلق ہے اس معاملے سے، عزت سے، مجھ سے؟ کیوں آپ عزت کی صفائی پیش کر رہی ہیں؟ ایسا کیا جانتی ہیں عزت کے متعلق؟ بولیے، جواب دیجیے۔ وہ بری طرح بھڑک چکی تھی۔ عزت انتہائی غصے اور تعصب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی جو اس کی کمزوری تھی، اسے کمزور کر رہی تھی۔ اسے غصے کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر سخت نفرت تھی، مگر اس کام کے لیے وہ اسے مجبور کر رہی تھی۔ نرمین کے لیے صبیحہ کے الفاظ، اس کے تیور، اس کا درست رویہ اس قدر غیر متوقع اور آسان خطا کر دینے والا تھا کہ احساس اہانت سے اس کے آنسو نکل آئے۔ تو ٹھیک ہے صبیحہ، تم نہیں جاتی تو میں چلا جاتا ہوں۔ شدید ضبط کے بعد وہ جس غضبناک لہجے میں اس سے مخاطب ہوا تھا، صبیحہ کے لب ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ صرف ایک پل کے لیے اس نے اسے دیکھا تھا، پھر جو پلٹ کر بھاگی تو رکی نہیں، یہ دیکھنے کے لیے بھی نہیں کہ عزت نرمین سے نظر چراتا داجان کے بارے میں معلوم کرنے آگے بڑھ گیا تھا، اور نرمین اپنی بے ساختہ امٹ آنے والی سسکیاں دبانے کی ناکام صحیح کرتے ہوئے درستے قدموں سے چلتی بینچ پر جا بیٹھی تھی۔ شدید احساس جرم اور احساس توہین سے اس کا زندہ زمین میں گڑ جانے کو جی چاہ رہا تھا۔ صبیحہ نے آج اس کی ذات کے بقیے ادھیڑ ڈالے تھے۔ عزت کے تیور اور صبیحہ کے جارحانہ انداز اب تک اس کے دل اور دماغ کو ہلائے دے رہے تھے، جنہیں سوچ کر ہی وہ زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے محسن کی زندگی کو آگ لگا دی تھی، ایک ایسا نقصان پہنچایا تھا جس کی تلافی چاہتے ہوئے بھی وہ کر نہیں سکتی تھی۔ یہ احساس اتنا قوی اور اتنا زور آور تھا کہ ابھی کا دکھ بھلائے اس بات پر اس کے آنسو تسبیح کے دانوں کی طرح گرتے جا رہے تھے۔ کیا ہوا ہے داجان کو؟ از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ عزت بہت خطرناک موڈ میں تھا، مگر داجان کی عیادت فرض تھی۔ صبیحہ کے رویے اور اس طرح چلے جانے کے باعث وہ بہت اپسیٹ ہو رہا تھا، مگر ذرا سی تلاش کے بعد ملنے والے نعیم اور فرحات کو دیکھ کر تشویر کا اظہار کیے بنا نہ رہ سکا۔ اوہ عزت! وہ دونوں اسے دیکھ کر چونکے، پھر تفصیل بتانے لگے۔ اب ٹھیک ہے، انفیکٹ پین بہت زیادہ تھا، اسی لیے ایمرجنسی میں لانا پڑا۔ بہرحال اب پریشانی کی کوئی بات نہیں، ECG پہلے سے بہتر آیا ہے۔ تھینک گاڈ، میں تو پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے قدرے سکون کا سانس لیا، تاہم چہرے پر چھائی پریشانی اور تھکن کم نہ ہوئی تھی۔ خیریت، آپ یہاں کیسے؟ فرحات پوچھ رہا تھا۔ وہ انفیکٹ یاور انکل، آپ تو جانتے ہیں میرے بزنس پارٹنر ہیں، انہیں دوسرا اٹیک ہوا ہے، ان کی وجہ سے یہاں آیا ہوں کہ صبیحہ کہتے کہتے صبیحہ کے تذکرے پر اس کے لب آپ ہی آپ خاموش ہو گئے۔ اوہ صبیحہ کہاں ہے؟ نعیم بھائی پہلے تو خیال آنے پر چونکے، پھر اس سے ہی سوال کر ڈالا تو وہ نظر چرا کر شانے اچکا گیا۔ یوں بھی اس وقت وہ کہاں ہوگی اسے اندازہ نہیں تھا، یقیناً اس فلور پہ تو نہیں تھی، ممکن ہے گھر چلی گئی ہو، اور اگر ایسا ہوا ہے تو اچھا نہیں ہوا۔ عزت فطری طور پر پریشان ہو گیا تھا، انگلی سے پیشانی مسلتے چپ ہو گیا تھا۔
یہی ہوگی، میرا خیال ہے کوریڈور کی طرف۔ فرحات نے خیال ظاہر کیا تو نعیم بھائی مطمئن ہو کر عزت کی طرف متوجہ ہوئے، جو ذرا دیر پہلے ہونے والے واقعے کے عوامل اور محرکات کو لاشعوری طور پر سوچے جا رہا تھا۔ تم سناؤ عزت، تمہارے یاور انکل کا کیا حال ہے؟ کچھ کہہ نہیں سکتے، ڈاکٹر تسلیاں تو دے رہے ہیں، مگر یاور انکل کی کنڈیشن کافی سیریس ہے، بس دعا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ہاں، بس انسان کے اختیار میں ہوتا ہی بھی کیا ہے، فرحاد نے سنجیدگی سے کہا، مگر تم فکر مت کرو، اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا۔ نعیم بھائی کی تسلی پر وہ محض ہنکار بھر کر رہ گیا۔ جو کچھ ہو رہا تھا اس میں بہتری کیا ہے، فی الحال وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ کم آن صبیحہ، ریلیکس ہو جاؤ، اب داجان پہلے سے بہتر ہیں۔ رخسانہ بیگم نے اسے یوں آزردہ دیکھا تو سمجھایا، اور نہیں تو کیا، آج تو ابو وغیرہ سبھی گئے تھے، دادی جان کے علاوہ سب دیکھ کر آئے ہیں انہیں۔ ڈاکٹر سے بھی بات کی ہے ابو نے، بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر سب مطمئن ہیں۔ مدت بھی چائے کا مگ تھامے اس کے پاس آ بیٹھی تھی، وہ کیا جواب دیتی، بس خاموشی سے خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، مگر اس کی کیفیت تبدیل نہیں ہو رہی تھی۔ عزت سے مل کر جب سے وہ گھر لوٹی تھی، مستقل رو رہی تھی۔ رخسانہ بیگم اس کے اس طرح آزردہ ہونے سے گھبرا گئی تھیں۔ داجان سے اس کی والہانہ محبت اور دیرینہ قربت کا تو سب کو ہی علم تھا، مگر وہ ان کی علالت کا اتنا اثر لے گی، کسی نے سوچا نہیں تھا۔ لیکن اصل بات کیا تھی، سوائے ضحیٰ کے کوئی واقف نہ تھا اس امر سے، مگر وہ بھی خاموش تھی۔ فرحاد اسے یہاں چھوڑ گیا تھا کہ صبیحہ کا خیال رکھے، گو کہ داجان کی حالت اب خطرے سے بالکل باہر تھی، مگر صبیحہ کا رونا سب کو پریشان کر رہا تھا۔ ضحیٰ الگ پریشان تھی۔ کم آن صبیحہ، آخر تمہیں یقین کیوں نہیں آتا کہ داجان ٹھیک ہیں؟ ہاسپٹل والے مارکے سے تو فی الفور وہ خود بھی ناواقف تھی، اسی لیے اس کی حالت کو اسی تناظر میں دیکھ رہی تھی جیسا کہ سب کا خیال تھا، جبکہ صبیحہ کو عزت کے غیر متوقع رویے نے جیسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ رگوں میں خون کے ساتھ ملال دکھ اور اذیت دوڑ رہی تھی۔ نرمین کے مقابلے میں عزت نے اسے اس طرح سے دھتکارا تھا، اتنے مضبوط اور خوبصورت رشتے کے باوجود۔ آخر کیوں؟ اس کے اندر احتجاج اور نفرت جوش کھا رہی تھی۔ آخر کیا تعلق ہے ان دونوں کے مابین؟ عزت نے تو یوں میری انسلٹ کی، اپنی خطا پر انہیں ذرا بھی شرمندگی نہیں تھی۔ کس طرح سر اٹھا کر کھڑا تھا وہ شخص، اس کے آنسو بھی دل میں بھڑکتی آگ کو ٹھنڈا کرنے میں ناکام رہے تھے۔ مدت، ضحیٰ اور فوزیہ وغیرہ اس کے ارد گرد بیٹھی کیا کہہ رہی تھیں، اسے جیسے کچھ سنائی نہ دے رہا تھا، صرف عزت کے درست لہجے میں کہے گئے جملے کانوں میں باز گشت بن کر گھوم رہے تھے۔ تو یہ طے ہو گیا عزت ہمدانی کہ زندگی کے اس راستے پر جہاں میں نے تم نے ایک ساتھ قدم رکھے تھے، کوئی موڑ ایسا آ گیا ہے جہاں سے تم نے راہ علیحدہ کر لی ہے، اور اگر ایسا ہو گیا ہے تو صبیحہ علی بھی تمہارے سامنے روئے گڑ گڑائے گی نہیں؟ یکدم آنسو صاف کرتے اس کے چہرے سے کسی نتیجے پر پہنچنے کی سی احساساتی کیفیت صاف پڑی جا رہی تھی۔ ضحیٰ جو اس کی طرف متوجہ تھی، وہ ساختہ چونکی۔ صبیحہ، کیا ہوا ہے؟ کیا سوچ رہی ہو تم؟ اس کا بازو تھام کر کچن کی طرف لے جاتے اس نے ازحد گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ صبیحہ نے آہستگی سے اپنا بازو چھڑوایا اور گھوم کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ مستقل رونے سے آنکھیں سوج رہی تھیں، بھاری پوٹے اور بوجھل پلکیں اس بات کا قماص تھیں کہ کئی راتوں سے وہ ٹھیک سے سو نہیں پا رہی۔ صبیحہ، ضحیٰ کا دل درد سے کرا رہا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ضحیٰ، پلیز میری فکر میں پریشان ہونا چھوڑ دو، تمہاری کنڈیشن ایسی نہیں کہ اس طرح ٹینس رہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب جو کرنا ہے بنا آنسو بہائے کرنا ہے۔ دوپٹے کی آنچل سے چہرے کو بے دردی سے رگڑتے اس نے کہا تھا، لہجے میں، انداز اور چہرے پر کچھ ایسا تھا کہ ضحیٰ چھٹپٹا گئی۔ کچھ بولنے یا کہنے کے لیے لب وا کیے ہی تھے کہ صبیحہ نے اسے ٹوک دیا، کچھ مت پوچھنا ضحیٰ، بس سمجھ لینا میں جو کروں گی سب کی خوشی، عزت اور اپنی بہتری کے بارے میں سوچ کر ہی کروں گی۔ نرمین کی حالت تو اس شخص جیسی تھی جسے اس مروقع سماع سمیت پکڑ لیا گیا ہو، جسے اس نے کبھی دیکھا بھی نہ تھا، مگر اس کا الزام اس کے سر آ گیا تھا، اور یہ الزام اس قدر بھاری تھا کہ اس کے بوجھ سے اس کی گردن جھکی جا رہی تھی۔ یاور صاحب ایک بار پھر معجزاتی طور پر ہوش و خرد کی دنیا کی طرف لوٹ رہے تھے۔ ان سب میں پھر سے زندگی کی لہر دوڑ گئی تھی، اور پھر 3-4 دن بہت مصروفیت میں گزرے۔ عزت کی خواہش تھی کہ جب وہ ہوش میں آئیں تو وہ ان کے سامنے موجود ہو، تاکہ انہیں ڈھارس رہے کہ رشتہ خواہ کوئی بھی ہو، عزت ہمدانی نے ان کے احسانات بھلائے نہیں ہیں۔ دوسرے نکاح والے معاملے میں وہ انہیں اپنی مرضی کی نوعیت سے واقف کرنا بھی ضروری سمجھتا تھا۔ اس مقصد کے تحت اس نے نرمین کو بہت کچھ سمجھانا چاہا تھا،
مگر وہ صبیحہ کی باتوں کے بعد سے جیسے بالکل چپ سی ہو گئی تھی۔ کئی بار سامنا بھی ہوا مگر اس نے رک کر اس کی کوئی بات نہیں سنی تھی، حتیٰ کہ شرمین نے اس کے رویے کی بابت اسے ٹوکا بھی، مگر سوائے خاموشی کے کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ یوں بھی یہ 3-4 دن جس طرح گزرے، اسے خود آفس، گھر اور یاور صاحب کے مثلث میں چکراتے صبیحہ کا کئی بار ٹوٹ کر خیال آیا، مگر فرصت نہ نکال سکا۔ کبھی اس کی آنکھوں سے جلال ٹپکنے لگتا۔ نرمین کی ذات کو اس نے جس طرح رگیدا تھا، وہ خود عزت کو اپنی نظروں میں گرا دیتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ اسے بتائے نرمین بھی اس کی منکوحہ ہے، اس کی شرعی بیوی ہے۔ دل اور نظر کے تقاضوں سے قطع نظر وہ بھی اسے اسی رشتے میں بندھی ہے جس کی بدولت صبیحہ اس کی زندگی میں شامل ہے۔ ایک جیسا بندھن ہے دونوں کا اس سے، بلکہ رفاقت کے کئی پل گزارنے کے باعث۔ نرمین تو ایک لحاظ سے اس سے بدتر بھی تھی۔ صبیحہ کے برعکس نرمین نے اس سے بہت کچھ شیئر کیا تھا، اپنے دکھ اور پریشانیاں۔ درد کا رشتہ سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، نرمین سے اس کا درد کا رشتہ بھی تھا۔ وہ لڑکی اس کی زندگی میں بھلے ہی جبراً داخل کی گئی تھی، مگر اب وہ اس کی ذمہ داری تھی۔ اگر صبیحہ کے آنسو اس کے دل پر گرے تھے تو نرمین کی سسکیاں بھی اس کے اندر گونجی تھیں۔ ہاں یہ بات الگ کہ دل میں اول روز سے صبیحہ تھی تو آج بھی وہی تھی، البتہ اس کے درست رویے، بے یقین لہجے اور بے اعتماد لفظوں نے عزت ہمدانی کے مردانہ وقار کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ اعتماد، اعتبار اور مان ہی کے ذریعے تو اس رشتے کے ناؤ نے زندگی کے بے کراں سمندر کا سفر طے کرنا ہوتا ہے، اور اگر اسی سفینے میں شک اور بے اعتمادی کا سراغ ہو جائے تو سب کچھ غرق سمندر ہو جاتا ہے۔ سارے جذبات، سارے بندھن اور سارے خواب، سب کچھ۔ منفی اور مثبت سوچوں نے مل کر اس کے ذہن کو تھکا ڈالا تھا، تو وہ اس شام گھر لوٹ آیا۔ سفینہ لوت سے مستقل کوئی نہ کوئی تاجان کے پاس ہاسپٹل آ رہا تھا۔ نہیں آ رہی تھی تو وہی دشمن جان ہی آ رہی تھی۔ کل رات داجان کو ڈسچارج کر دیا گیا تو عزت کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی۔ اس نے جان لیا کہ صبیحہ محض اسے نظر انداز کرنے کی خاطر وہاں دوبارہ نہیں آئی، گویا وہ اس سے ملنے، اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ مدد کے ذریعے البتہ اسے اس کی طبیعت اور مزاج کے بارے میں کافی کچھ پتہ چلا تھا، جس کے باعث وہ عجیب سے احساسات کا شکار محسوس کر رہا تھا خود کو۔ سبک رو راستے جیسی زندگی میں اتنے پیچ و خم اور کتنے موڑ آ گئے تھے۔ وہ سوچنے بیٹھا تو جیسے ارد گرد سے بے نیاز ہی ہو گیا۔ اس گتھی کو کیسے سلجھائے؟ کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ چونکا تو وہ اس وقت جب شہریار ہمدانی نے اس کا کندھا تھپکا۔ بابا آپ آئیے پلیز، یہاں بیٹھ جائیں۔ آج شہریار صاحب اسٹک کا سہارا لے کر بامشکل چلتے اس کے کمرے تک آئے تھے۔ تکلیف کی شدت سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ عزت پریشان سا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ پریشان تھا۔ وہ قدرے مسکرا کر بیٹھ گئے تھے۔ عزت نے انہیں سہارا دیا تو اسٹک چھوڑ دی۔ پھر بیٹھتے ہی اس کی طرف بغور دیکھتے ان کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ اولاد اگر پریشان اور ناخوش ہو تو والدین جتنا ٹھیک ہو سکتے ہیں ویسا ہی ہوں میں۔ کیا مطلب بابا، آپ پریشان ہیں؟ کیا تم نہیں ہو؟ سوال کے جواب میں برجستہ سوال ہوا تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے چپ ہو گیا، مگر جب انہوں نے اس کے شانے پر دوستانہ انداز میں تھپکی دی تو گہری سانس بھر کر اس نے انہیں وہ سب سنا ڈالا جو وہ پوچھ رہے تھے۔ اوہ، تو گویا بات یہاں تک آ پہنچی ہے۔ تفکر کی گہری لکیریں ان کی پیشانی پر نمودار ہو چکی تھیں۔ عزت نے لب بھینچ کر خود کو کچھ کہنے سے روکا تو شہریار صاحب خود دریافت کرنے لگے، کیا تم نے صبیحہ کو سمجھانے کی کوشش کی؟ I mean any contact؟ نہیں بابا، وہ بہت مختلف نیچر کی لڑکی ہے، یوں نہیں سمجھے گی، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواباً کہا۔ تو شہریار صاحب از حد سنجیدہ ہو گئے۔ تو برخوردار، آخر آپ کس طرح اسے سمجھانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی، ان کا لہجہ اور انداز قدرے سختی لیے ہوئے تھا۔ وہ لچ کر انہیں دیکھنے لگا۔ دیکھو عزت، ہم نے اس لڑکی کو تمہاری مرضی اور خوشی کو ملحوظ خاطر رکھ کر پسند کیا تھا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ بچی ہمیں بہت عزیز ہے۔ یاور کے لیے جو کچھ تم نے کیا وہ لاکھ قابل تحسین سہی، مگر میں ہرگز یہ نہیں چاہوں گا کہ تم صبیحہ کو کوئی زخم دو۔ میرا خیال ہے تمہیں اس سے ملنا چاہیے۔ یکدم وہ دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنا گئے تھے۔ عزت نے نہایت استعجاب سے انہیں دیکھا۔ اس کے اور بابا کے مابین ہمیشہ دوستی رہی تھی۔ جو بات بھی کہنی اور سمجھانی ہوتی اس کے لیے بابا کا اپنا ایک مشفقانہ اور ناصحانہ لہجہ ہوتا تھا، مگر آج سے ان کے لہجے سے تحکم کی بو آ رہی تھی۔ ایک نامحسوس سی کیفیت نے اسے حصار کر لیا۔ بابا کے تیور اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ وہ صبیحہ کی حق تلفی کسی صورت برداشت کرنے والے نہیں، کہ بہرحال وہ ان کی من چاہی سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں اپنائی ہوئی بہو تھی۔
جبکہ دوسری طرف محض احسان مندی کا تقاضا تھا۔ عزت کی گہری سوچ چہرے پر در آئی تو اس نے لب بھیج کر سر جھکا لیا۔ رشتوں کی ڈور کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں شک اور بے اعتمادی کی گرہیں نہ پڑیں۔ صبیحہ ایک لڑکی ہے اور لڑکیاں فطرتاً زود و رنج اور جذباتی ہوتی ہیں بیٹا۔ محبت کھو دینے کا خوف تو بڑے سے بڑے چیتار کو ہلا دیتا ہے۔ وہ تو ایک نازک سی لڑکی ہے، غالباً تمہیں اندازہ نہیں کہ تم نے اسے کس قدر صدمہ پہنچایا ہے، نرمین کے سامنے اس کی تذلیل کر کے۔ وہ کہہ رہے تھے۔ عزت جذب سا ہو گیا ان کی بات پر، اور جو کچھ صبیحہ نے کہا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ رشتے کی اساس اعتماد ہے، مگر صبیحہ کو مجھ پر اعتماد ہی نہیں۔ اس نے شک کی پٹی اپنی آنکھوں پر باندھ رکھی ہے۔ اس سے کچھ کہنا ہی بیکار ہوگا، کیونکہ وہ حالات اور واقعات کو صرف اس اینگل سے دیکھ رہی ہے جہاں سے محض میرا قصور نظر آ رہا ہے اسے۔ تو بیٹا یہ اینگل تو آپ کو بدلنا ہوگا نا۔ میاں بیوی کے رشتے میں کسی تیسرے کی موجودگی کا ذرا سا وہم بھی فریقین کو اذیت سے دوچار کر دیتا ہے، جبکہ یہاں تو باقاعدہ ایک وجود آ گیا ہے درمیان۔ عورتوں کی حس اس معاملے میں بڑی تیز ہوتی ہے۔ یقیناً صبیحہ کو بھی اسی احساس نے قوت برداشت کھونے پر مجبور کر دیا ہے۔ آپ زیادتی کر رہے ہیں بابا، آپ کا سارا فیور صبیحہ کی طرف ہے، حالانکہ اگر آپ میری طرف دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ صبیحہ کی سوچ کتنی غلط ہے۔ ان کی بات پر وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہونے لگا تھا۔ تو اس کی سوچ کو صرف تمہاری توجہ ہی بدل سکتی ہے بیٹا۔ عورت موم سے بنی ہے، محبت کی ذرا سی آنچ تو پگھل کر تمہارے سانچے میں ڈھل جائے گی، مگر تم تو سارے تعلقات یوں قطع کر کے بیٹھ گئے ہو جیسے اب دوبارہ ملنا ہی نہیں۔ ان کی گفتگو میں ان کا تجربہ بول رہا تھا۔ عزت نے بے چین ہو کر ان کی طرف دیکھا۔ ایسی بات نہیں بابا، آپ جانتے ہیں کہ میں غلط بات اور جھوٹا الزام برداشت نہیں کر سکتا، جبکہ صبیحہ کا طرز گفتگو ہی دو بنیادوں پر استوار ہوتا ہے۔ وہ میرا ایک لفظ سننے کو تیار نہیں، بس چاہتی ہے کہ جو کچھ اس نے سوچ لیا ہے اس پر تصدیق کی مہر ثبت کر دوں۔ وہ غصے سے جھلستا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شہریار ہمدانی نے اسے گہری نظر سے دیکھا۔ اگر وہ ایسا سوچتی ہے تو اس میں کچھ غلط تو نہیں عزت، وہ سرسان سے بولے۔ عزت نے قدرے چونکتے اور حیرت سے انہیں دیکھا۔ تم نے اس کے ہوتے ہوئے ایک اور نکاح تو کیا ہے نا برخوردار، اس کا شک غلط تو نہیں؟ میں نے کب کہا بابا؟ وہ قدرے نظر چرا گیا۔ اس کی ہمدردی اسے اس موڑ پر لے آئے گی اس نے سوچا نہ تھا، مگر اس وقت سب کچھ بھلائے وہ ان سے مخاطب تھا۔ صبیحہ کا شک نہیں، اس کا انداز غلط ہے۔ بہرحال میاں بیوی میں جب جب اختلاف ہوں انہیں افہام اور تفہیم سے ہی حل کیا جاتا ہے۔ ایک دوسرے سے منہ پھیرنے کا مطلب درمیانی فاصلے کو مزید بڑھانا ہے، لہٰذا تم اسے فون کرو اور مل کر ساری بات بتا دو، دل صاف کرو اس کا اپنی طرف سے، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ میری باتوں کا یقین کر لے گی؟ وہ کچھ غیر مطمئن تھا۔ بیٹا سچائی آپ اپنا یقین ہوتی ہے، تم اس سے بات تو کرو۔ شہریار ہمدانی پر یقین تھے۔ عزت خاموش ہو رہا، تاہم اس کے دل میں یہ احساس قوی ہوتا جا رہا تھا کہ صبیحہ علی اتنی آسانی سے ماننے والی نہیں۔